अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रुयतन और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल जहां भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे। जनाब, बच्चे आजकल बड़े ही परेशान हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि सितंबर की 15 तक स्कूल खोल दिए जाएंगे और बच्चों को, आपके सामने एक बच्चे को जब कहा गया दुआ करो अल्लाह करे जो है 15 सितंबर को खुल जाए, तो वो बच्चा रोने लग गया। अच्छा, उस वक्त तो हम लोग सब हंस दिए, मैं भी सोच रही थी और मैं भी हंसी थी जब ये मैंने वीडियो वायरल हुई और सब ने देखी होगी कि बच्चा कितना मासूम है और स्कूल जाने से कतरा रहा है। तो कभी हमने सोचा ये बच्चा क्यों कतरा रहा है, क्यों इसको लगता है कि स्कूल नहीं जाए? वही बच्चे जो शौक से जाते थे अच्छे भले, और अब वो हम यही समझ रहे हैं ना कि घर में बैठे हैं, उनको खेल कूद में मज़ा आ रहा है। तो ऐसा मुझे लगा कि नहीं, ये वजह नहीं है, ये रीज़न नहीं है। वो जो कोरोना का एक डर है और वो जो खौफ है जो हम लोगों को भी है हुआ, और हम लोग बड़े हैं, हम लोग स्ट्रेस में से निकल आए, डिप्रेशन में हम लोग का शायद हम लोग भी शिकार डिप्रेशन का हुए थे। लेकिन बच्चे जो हैं, क्योंकि उनका जहन जो है बिल्कुल नापुख्ता होता है, और ये जो चीज़ या डर जो है, जो एक खौफ है, जो हमने खुद ही फिजा कायम की, बच्चों को भी डराया, बताया कि ये हो जाएगा, बाहर जाओगे तो बीमार हो जाओगे, बाहर जाओगे तो ये हो जाएगा, अल्लाह के पास चले जाओगे, वापस नहीं आओगे। तो ये जो डर था, ये जो खौफ था, बच्चों के दिल में इस कदर बैठ गया कि अब जो है वो स्कूल जाने से कतराएंगे और रोएंगे, और घर वाले यही समझेंगे यार पढ़ना नहीं चाहता। तो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि आज सुबह सुबह मैं आप लोगों को बताऊं कि आप बच्चों को मेंटली प्रिपेयर कर दें या करें, और उन्हें बताएं कि जो है स्कूल में अब ऐसा कुछ नहीं, कोरोना ख़त्म हो गया, अब यही अब हालांकि ख़त्म नहीं हुआ। अब अगर आपने स्कूल में बच्चों को भेजना है तो कम से कम उस डर को कम करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे की पहले जहन साजी करें और उसके बाद जो है बच्चों को भेजें स्कूल, तो ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो यही होगा कि बच्चे डरे रहेंगे और काम अच्छी तरह से नहीं करेंगे, लगन और जोश के साथ नहीं करेंगे। अच्छा, ये तो ये बात हो गई। दूसरी बात, आज भी मैं पढ़ रही थी, बल्कि रात को जब मैं न्यूज़ पढ़ रही थी, तो एक डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर माहा जो है, उन्होंने खुदकुशी कर ली। और जो है पिछले हफ्ते जो है नादिया पीएचडी कर रही थी, आपको याद होगा मैंने जिक्र भी किया था, तो उन्होंने भी खुदकुशी कर ली। 15 साल हो गए उनको पीएचडी करते करते, लेकिन उनका जो उनके भाई का कहना था, मौक़िफ़ था कि जो उनके प्रोफेसर थे वो रुकावट बने हुए थे, या जो भी मसला था, और वो उलझन का शिकार थी, डिप्रेशन थी, स्ट्रेस में थी, तो वो जो है उनको कोई हल नज़र नहीं आया और उन्होंने जनाब से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। और कल जो है डॉक्टर माहा, जो डॉक्टर माहा है, और उनका भी यही मैं पढ़ रही थी, आई थिंक माहा ही है, और उनका भी यही था कि 25 साल जो है डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली। तो मैं हैरान हो गई कि एक ज़माना था जब हम सोचते थे यार गुर्बत एक रीज़न हो सकती है, यानी ज़्यादातर यही नज़र आता है अपने माशरे में, यार गुर्बत में लोग जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, माहौल इस तरह का होता है, आपकी नीड, आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती है जब आप दूसरे लोगों को देखते हैं, और ऐसे बहुत सारे वाक़यात नज़र आते हैं। जब पढ़े लिखे लोगों में ये रुझान बढ़ने लगा, और वो भी सेंसेबल लोगों में, बच्चों की बात मैं नहीं कर रही, बच्चों में भी रुझान पाया जाता है, कभी नंबरों की दौड़ का चक्कर होता है, कभी घर वालों को जो है एक प्रेशर होता है, कभी सोसाइटी का प्रेशर होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे अपने जहर पर सवार कर लेते हैं। जैसे अब मैं बात कर रही थी स्कूल के बच्चों की, तो ये डिप्रेशन है या स्ट्रेस होता है बच्चों पर, या उन बातों का। तो बात ये है कि एक मेच्योर बच्चियां, जैसे कि ये पीएचडी वाली है नादिया, और ये जो माहम है, डॉक्टर है माह है आई थिंक, तो इन लोगों ने इंतहाई इकदाम उठाया और खुदकुशी कर ली। तो बंदा सोचता है यार क्या रीज़न होगी। और फिर जब कुछ स्टोरी में आता है, जब पढ़ा तो डिप्रेशन में थी, माँ बाप की अलहदगी हो गई तो उन्होंने अलहदा शादी कर ली। तो ये बच्चे तो इस तरह के इकदाम उठाते हुए लगता है कि बच्चों को के जहन पर असर हुआ। जब एक मेच्योर और यूनिवर्सिटी गोइंग और ये डॉक्टर जो प्रैक्टिकल काम कर रहा है, लोगों की जान बचा रहा है, और वो अपनी जान ले लेता है, तो एक सवाल है कि क्या स्ट्रेस में, और मैं इससे पूरा प्रोग्राम यकीनन करना भी चाहूँगी, नेक्स्ट वीक हम बुलाएंगे ऐसे लोगों को, उनसे पूछेंगे, हमारी नफ्सियात को बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या रीज़न है, क्यों ये रुझान बढ़ता जा रहा है, इसकी क्या वजह है। इस पर बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक बात करेंगे। लेकिन अभी तो जा रहे हैं क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, उनसे बहुत सारी बातें हमने करनी है, उनके सोशल वर्क के हवाले से बात करेंगे। बात यही है कि हम यही समझते हैं कि लोग जो है नीडी है, ज़रूरतमंद है, अगर उनकी सारी चीज़ें पूरी कर दी जाएँ तो शायद वो ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है यार, ये जो उलझने, परेशानियां, और ये क्या उनके दिमाग में चलता रहता है, ये जो मुझे नहीं पता, यकीनन मैं माहिर नफ्सियात नहीं हूँ,
تو اس پہ ہم بات کریں گے نیکسٹ ویک. اس سے پہلے چلتی ہوں میں اور آج کے جو گیسٹ ہیں ان سے آپ کا تعارف کراتی ہوں. ہمارے ساتھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں پی ٹی آئی کے علی لشاری صاحب ہیں. ان کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو علی, آپ تشریف. تھینک یو سو مچ عائشہ صاحبہ فار ہیونگ می آن یور شو. الحمدللہ, آپ بتائیں سب ٹھیک ٹھاک خیریت؟ اچھا, میری عادت ہے جب تک میں وہ جو دماغ میں میرے جو پکڑا ہوتا ہے نا اور جب تک وہ میں نہ بولوں تو شاید مجھے سکون نہیں ملتا. بالکل ٹھیک. اور دیکھیں آپ نے جیسے بات کیا, آج کل ڈپریشن اور پی ایچ ڈیز جیسے لوگ خودکشی کر رہے ہیں, بڑی حیرت کی بات ہے. تو میں اس پہ دیکھوں گا دس از ویری انفارچونیٹ کہ ان کے جو کاؤنسلز ہوتی ہیں یونیورسٹیز کے اندر جن کو ہیراسمنٹ کے کیسز جاتے ہیں لیکن اس پہ بھی کوئی کارروائی نہیں کرتا. آپ نے دیکھا بتدریج ان کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پروفیسرز ایسی ہراسمنٹ کرتے ہیں ویمنس کے ساتھ جو ان کی اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں تو ان کا کوئی حل نہیں نکلتا, تو انتہائی اقدام پہ پھر وہ جاتے ہیں. بالکل, جیسے کہ 15 سال ہو گئے کوشش کر رہے ہیں پی ایچ ڈی نے, اور بھائی یہی کہہ رہے تھے, ان کے بھائی کا موقف ہے کہ ان کی بہن بہت ہی ڈپریشن میں تھی, الجھی ہوئی تھی, اور وہی کہنا تھا کہ یہ پروفیسر مجھے نہیں کرنے دے گا. تو ایسا یقیناً کیوں ہے, اور ایسے لوگ معاشرے میں ناسور ہوتے ہیں میں سمجھتے ہیں جو کہ ریزن بنتے ہیں کسی کو انتہائی اقدام اٹھانے پر. تو اس پہ مزید بات بھی کرتے ہیں, اور ہمارے ساتھ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں شاہد محمود انصاری ہیں, ملتان کی جانی مانی شخصیت ہیں. ان کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ کی بڑی بڑے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے. جی ہاں, اللہ کی بڑی مہربانی ہے جی. اور گائے بگائے آپ کے پروگرام میں آتا رہتا ہوں. ایک کیتھارسس ہوتا ہے, وہ یہاں بیٹھ کے کرتے ہیں تو خود بھی کچھ لرن کرتے ہیں اور دوسروں لوگوں کو بھی کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے معاشرے کی سدھار ہو جائے. بالکل, نو ڈاؤٹ. آپ نے ابھی گفتگو میں جو ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہے وہ ہمارے لیے الارمنگ سچویشن ہے, اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا جو ہے نا اہم بات ابھی آپ بتا رہی تھی کہ یہ ساری سچویشن بہتر ہونے کے باوجود لوگ اس طرح کے اقدام کیوں اٹھاتے ہیں. تو وہ جو ہمارے یہاں نا سزا و جزا کا جو نظام ہے نا اس پر کمی ہے, اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر کوئی بندہ وائلیشن کرتا ہے کہ کوئی ہراسمنٹ کی وائلیشن ہے یا کس طرح کے کوئی اقدام اٹھاتا ہے, اگر فوری اس کو سزا و جزا کے نظام سے گزارا جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں آنے والے لوگ جو ہے نا اس پر غور و فکر ضرور کرتے ہوں گے, دیکھتے ہوں گے کہ بھائی ہم نے بچنا ہے اس سلسلے میں. بالکل. اور یہ چیزیں ایسی ہیں میں سمجھتی ہوں اس پہ ڈسکس کرنا چاہیے اور شوز کرنے چاہیے, اور کہ خدا نخواستہ یہ چیز آگے نہیں بڑھنی چاہیے یار. یعنی ہم لوگ پڑھتے تھے کہ چلو کوئی غربت سے تنگ آ گیا, کسی کو کھانے کو نہیں ملا, کوئی مجبور ہو گیا کہ کیسے میں چلاؤں, اور پھر وہ جو ہے انتہا اقدام اٹھاتا ہے. تو اس میں ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو کچھ پرووائڈ کیے جائے, ارد گرد کے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے جیسے آپ لوگ ہیں سوشل ورکر ہیں. تو یار آپ مل کے جو ہے ایسا کچھ وہ سسٹم ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے زندگی کی طرف لے کر آئے, ان کو جو ان کی نیڈس ہیں پوری کرنے کی کوشش کی جائے, ان کو اس طرح سٹینڈ کیا جائے کہ وہ اپنا کام جاری کر سکے. بات یہ ہے کہ جب پڑھا لکھا طبقہ اور اسٹیبلش طبقہ اس طرح سے بیہیو کرتا ہے یا اپنی زندگی ختم کر لیتا ہے, اور وہ بھی میچور لوگ, میں میچور بار بار کہہ رہی ہوں کہ بچے نہیں ہیں, بچے ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں تو بچے تھے, اس کا ذہن پختہ تھا, اس میں بخری نہیں تھی, اس کی سوچ میچور نہیں تھی, اور اس نے دیکھا ٹی وی سے دیکھا کہیں, یہی ہوتا ہے نا اکثر ہم نے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اسٹنٹ جو کرتے ہیں ہم لوگ, بچے جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹی وی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کسی مووی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کسی ڈرامے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ انسپائر ہو کے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اچھا بھلا لوگ کریں تو پھر تھوڑا حیرت ہوتی ہے, ایسا کیوں ہے؟ اچھا, میں نے عرض کیا کہ ہمارے معاشرے میں ہر طبقے میں کرپشن ہے. ہاں. اب یہ جو لوگوں کے ساتھ جو لوگوں کے رویے ہوتے ہیں, جو طاقتور لوگ ہیں نا, ہمارے ہاں پڑھے لکھے طبقے میں بھی طاقتور لوگ ہیں. شعبہ کوئی بھی اٹھا لیں, جس کے پاس قلم کا اختیار ہے, جس کے پاس کرسی کا اختیار ہے, وہ اپنے سے نیچے والے کو اس میں ضرور اس کا شکار کرتا ہے. میں ملتان کی بات کرنا چاہوں گا. ملتان کے جامعہ زکریہ میں آج سے کچھ عرصہ قبل اس طرح کے کیسز آئے, اور لیکن جنہوں نے وائلیشن کی اتنے طاقتور تھے کہ بار بار میٹنگز بلائی گئیں, بار بار اس پر ایکشن لیا گیا. ہراسمنٹ کا کیس تھا, وہ جو موصوف پروفیسر تھے وہ اتنے طاقتور تھے, انہوں نے پتہ نہیں کتنا عرصہ لگا دیا اس کو پنشمنٹ ملنے میں, لیکن پھر بھی ابھی سنا ہے ابھی تک وہ ابھی یونیورسٹی میں وہ بندہ ہے, اور اسٹوڈنٹ کا فیوچر تباہ ہو گیا. اسی طرح پھر ہمارے معاشرے میں ایک اور بھی مسئلہ ہے, جو بچے, جو خواتین, خاص کر کے میں بات کرنا چاہوں گا, جو اسٹوڈنٹ ہوتی ہیں یا خواتین ہوتی ہیں, ان کو جب اس طرح کی مسائل کا شکار ہوتے ہیں ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا صحیح انداز میں ملتا نہیں ہے, بلکہ لوگ ڈسارڈ کرتے ہیں, لوگ پریشان کرتے ہیں.
تو وہ آخر میں اینڈ یہی ہوتا ہے جو پریشان ہوگا، جس کا ذہنی جس سے کچھ نظر نہیں آئے گا، کچھ نظر نہیں ہے، تو اس نے پھر یہ اقدام ہی اٹھانا ہے۔ اور یہ جو اقدام ہے اس کو روکنے کی بڑی ضرورت ہے۔ بالکل، خواتین کے حوالے سے جانتے ہیں اور کیا ورک کر رہے ہیں، اور جیسے کہ اگر ہم ویسے تو اوور آل خواتین مسائل کا شکار ہے، لیکن جب ہم جنوبی پنجاب کی خواتین کی بات کرتے ہیں تو غربت الگ ہے، بے روزگاری الگ ہے، ہماری جو باجیاں ہیں گھروں میں کام کرتی ہیں اور گھر کو دیکھتی ہیں اور سب کچھ کر رہی ہیں۔ اکثر جب باجیوں سے بات ہوتی ہے تو میں نے کہا میاں تمہاری کچھ نہیں کرتے، سارے کام تمہیں، ساری ٹینشن ہے، تو باجی وہ بیمار ہے کبھی، اور کبھی وہ نشہ کرتا ہے، تو یہاں جو ہے، اور پھر اس کے بعد مار پیٹ بھی ہے۔ ہاں، یہ اصل مسئلہ ہے۔ دیکھیں جی، یہ جو جن خواتین کے مرد گھروں میں پڑے رہتے ہیں نا، اور خواتین جا کے روزگار کمانے کے لیے گھروں میں کام کرتی ہیں، یہ باقی کو کام کرتی ہیں، تو وہ اس میں سمجھتا ہوں وہاں پہ خواتین کی بھی تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے۔ خواتین سپیس نہ دیں نا، اپنے خاوند کو سپیس نہ دیں کہ بھئی یہ جو ہے آپ گھر بیٹھے رہو، میں جا کے نا کماؤں گی۔ اچھا، ان کے ہڈیوں میں جو ہے نا ایک سستی اور کاہلی شامل ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کما کے آ رہی ہے اور بیٹھ کے، پھر انہیں آئے روز ان کو بیماریاں لگی رہتی ہیں، سائیکولوجیکلی بھی، اور ویسے بھی وہ اپنے آپ کو ڈپریس شو کرتے ہیں، جی میں تو بہت بیمار ہوں، ہلکا سا کوئی پین ہوا نہیں ہے اور انہوں نے شو کر دیا جی میں تو بہت شدید بیمار۔ اب میں سمجھتا ہوں جو خاتون ہے نا ہمارے معاشرے کی، وہ بڑی ذہنی طور پہ بڑی ہمدرد ہوتی ہے۔ بالکل، نو ڈاؤٹ۔ اسی ہمدردی کے چکر میں جو مرد ہے وہ اس سے ایکسپلائٹ کرتا ہے، اسے کہتے جاؤ تم کام کرو اور میں بیٹھ کے کھاؤں گا کیونکہ میں بیمار ہوں۔ کہیں عورت، آپ نے یقیناً آپ ورک بھی کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے خواتین کو آپ نے انڈیپینڈنٹ کیا سلائی مشین دے کر، اور بہت سارے بچوں کی شادیاں وغیرہ بھی آپ لوگ کرواتے ہیں، تو کہیں عورت مجبور بھی ہو جاتی ہے، جب بچے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سب چیزیں برداشت کر رہی ہوتی ہے، نشہ کرتا ہے تو چلو کرتا رہے، بچے ہیں، بچوں کو کیسے چھوڑ کے جاؤں، کس کے اس پہ چھوڑ جاؤں، تو خاتون وہ سروائیو ہی کرتی نظر آتی ہے کہ سارے میرے بچے رول جائیں گے۔ اس میں یہی ہے نا کہ وہ میں نے پہلے آپ کو بتایا نا، خاتون جو ہے نا بینگ نیچر ہمدرد مائنڈ کی مالک ہوتی ہے۔ بالکل، وہ جب تھوڑی سی بھی تکلیف اسے گھر میں فیل ہوتی ہے، وہ کہتی ہے چلو میں جبر برداشت کر لیتی ہوں، میں یہ کام کر لیتی ہوں، میں جا کے سپورٹ کرتی ہوں اپنی فیملی کو۔ دوسرا جو ظلم والی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ خواتین جو مرضی جتنی مرضی خدمات سر انجام دیں، جو مرضی کریں، لیکن جو تشدد ہے نا، یہ ظلم ہے، انسانیت پر ظلم ہے۔ اور ایسے ہم نے ظلم کے واقعات سنے ہیں، دیکھے ہیں، بلکہ کچھ لوگوں کو ہم جا کے سپورٹ بھی کرتے ہیں ان خواتین کو جو مظلوم ہوتی ہیں۔ ادھر ملتان میں واک سینٹر بنا ہوا ہے، وہاں جا کر ہم لوگوں کو وہاں ریفر کرتے ہیں، جائیں ان سے آپ قانونی امداد لیں، یہ کریں وہ کریں۔ لیکن اس کے باوجود بھی معاشرہ جو سدھرتا ہوا، خاص کر ہمارے رورل ایریا میں، رورل ایریا کا کلچر تشدد کا کچھ اور ہے۔ ہمارے جو اربن ایریاز ہیں، جو پڑھی لکھی لوگ رہتے ہیں، یہاں پر تشدد کا کچھ سٹائل کچھ اور ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے پڑھے لکھے لوگ بھی خواتین پر تشدد کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، اس میں ضرور میں کہنا چاہوں گا سارا قصور مردوں کا نہیں ہوتا، کہیں کوئی خاتون بھی جو ہے وہ اپنے غلط ایٹیچیوڈ کی وجہ سے، یا اپنے ریشنگ ایٹیچیوڈ کی وجہ سے، یا ذہنی تناؤ کی وجہ سے وہ بھی اس ٹریک سے اتر جاتی ہے۔ وہ بھی بعض اوقات اس کے رویے کی وجہ سے مرد مجبور ہو جاتا ہے کہ بھئی تھوڑا سا ظالمانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن میں اوورآل یہ ضرور کہنا چاہوں گا زیادہ قصور ہمارے معاشرے میں جو وائلنس کا ہے خواتین کے ساتھ، وہ مرد قصوروار ہے۔ ڈومینیٹ تو کر رہا ہے، وہ مرد کر رہا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ٹھیک ہے، کہیں وہ بیچارہ ہوگا، کہیں ہوگا، لیکن یہ پرسنٹیج بہت کم ہوتی ہے۔ جب ہم نیوز دیکھتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں واقعات سنتے ہیں، تو اس میں نظر یہ آتا ہے کہ جو خاتون ہے اس کی جو ہے پرسنٹیج زیادہ ہے، جو کہ یہ ساری چیزیں، بہت سارے جو ہے رسم و رواج کی بھیڑ چڑھتی ہوئے ہمیں کون سی نظر آتی ہے خاتون۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک بچی کا آپ کو شاید یاد ہو، ہمارے ہی جنوبی پنجاب کا واقعہ تھا، 10 سالہ بچی کی شادی ایک 45 ایئر اولڈ بندے سے کی جا رہی تھی اور پولیس نے جا کر چھاپا مارا۔ تو یہ تو حال ہے یہاں کا۔ دیکھیں، یہ جو ارلی ایج میرج کی آپ بات کر رہے ہیں، کم عمری کی شادیاں، اس میں ہمارے جیسے سماجی کارکنوں نے بڑا آواز بلند کی ہے تھرو میڈیا۔ آپ کے ادارے کا بھی بڑا کردار ہے، لوگوں کو اویئر کیا۔ اب الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے وہ پرسنٹیج کم ہو رہی ہے کہ جہاں کہیں علاقے کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے، یا کچھ سماجی ورکر کو پتہ چلتا ہے، یا میڈیا کو لوگوں کو پتہ چلتا ہے، تو فوری وہ پولیس کو انوالو کرتے ہیں، وہ اس شادی کو رکوا دیجیے۔ وٹے سٹے کے چکر میں ایک کو پسند آ گیا بھائی کو، اور انہوں نے رشتہ مانگا تو انہوں نے کہا نہیں جی میرے ابا کو بھی دینا ہے آپ نے، پھر جو ہے، اور وہ جو بچی 10 سال کی ہے، 11 سال کی ہے، جو کہ اس کے باپ سے بھی زیادہ عمر کا بندہ ہے، تو اس سے شادی حیرت ہوتی ہے۔ یہ زمانہ جہالت کی جھلک تو ایسا ہوتا ہے۔ جی بالکل ہے، زمانہ جہالت کی جھلک تو آپ کو نظر آئے گی نا، لیکن اس پر بھی
میں یہ چاہوں گا کہ ابھی کچھ دنوں قبل میں قومی اسمبلی کے سیشن کو دیکھنے گیا ہوا تھا. وہاں پر میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, وہاں پر ارلی ایج میرج کا بل پیش کیا ہوا تھا پارلیمنٹ میں. تو وہاں پر میں نے دیکھا, میں نے خواتین کو ایکٹیو ہوتے ہوئے دیکھا اس بل کی منظوری کے لیے, چاہے ان کو جس مرضی پارٹی سے تعلق ہو. میں نے دیکھا ساری خواتین اراکین اسمبلی تھی, جس بھی پارٹی کی تھی, وہ سارے مردوں کو کہہ رہی تھی کہ آپ اس بل کی حمایت کریں, اور وہ بل پاس ہو گیا. اب جب بل پاس ہوا تو پھر اس میں ابھی ان کی قانونی پروسیس ہیں وہ ہوتے رہے, لیکن میں اچھا انیشیٹو ہے کہ خواتین اور ہماری بچیوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے قانون سازی جتنی زیادہ ہوگی, زیادہ فیوچر جو ہے نا سیو ہو جائے گا. چائے پیئیں گے ٹھنڈی ہو جائے گی. اور جی بالکل ہم بات کرتے ہیں, علی سے بات کرتے ہیں, اور کیونکہ جو ہے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں, اور جب ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی پروگریس کی بات کرتے ہیں, تو سوشل میڈیا میں کیا پروگریس چل رہی ہے آج کل, کیا کام چل رہا ہے, کچھ اس حوالے سے دیکھیں اوور آل سوشل میڈیا انڈسٹری جو ہے پاکستان کے اندر بہت گروئنگ ہے. آپ نے دیکھا سوشل پلیٹ فارمز کی یوزز زیادہ ہے, ہمارے یوزز بڑھ گئے ہیں, اور پاکستان میں جو اس کا بینیفٹ بھی ہوتا ہے گورنمنٹ کو, کیونکہ انٹرنیٹ پیکیجز لگتے ہیں اور موبائلس, ہر چیز کا بینیفٹ ہوگا گورنمنٹ کو. خاص طور پہ ہماری معیشت کو بھی بہتری ہوتی ہے, اس کی فائدہ ہوتا ہے. تو سوشل میڈیا کا رول, جیسے ابھی بات کر رہے تھے ویمن امپاورمنٹ کے بارے میں, سب سے زیادہ آواز میڈیا نے بھی یقیناً اٹھائی, اور سوشل میڈیا ایک بہت بڑی آواز ہے اس چیز کی کہ خواتین کو برابر کے حقوق ہونے چاہیے, شہری حقوق ہیں اور دیگر حقوق ہیں جو مردوں کے برابر. لیکن ہم دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی پاکستان کا نظام کچھ ایسا ہے, ابھی بھی کچھ لوگ زمانہ جاہلیت کی جیسے ذکر ہوا, پرانے زمانے کا رواج رکھتے ہیں کہ خواتین کو کے حقوق کی تلفی ہونی چاہیے, ان کو تو بس ایک گھر اور گھرداری تک محفوظ رکھنا چاہیے, محدود کرنا چاہیے, جو کہ بالکل ظلم ہے اور ظالمانہ امر ہے. تو حکومت نے بھی پروٹیکشن جو بیوروز ہیں ویمن کے لیے وہ قائم کیے ہیں, کافی حد تک اس میں کمپلینٹس آتی ہیں. ملتان میں واک سینٹر ہے اور بہت ساری خواتین کو نہیں پتا, اور یہ آگاہی دینے کی ضرورت ہے کہ یہ سینٹر صرف خواتین کے لیے ہی بنایا گیا ہے. اگر آپ پر تشدد ہوتا ہے یا آپ کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں اور آپ آنا چاہتی ہیں آگے, تو آپ واک سینٹر میں آ سکتی ہیں. یہ بتانے کی بہت ضرورت ہے. اور یہ صرف 5 منٹ کا پروسیس ہے. اگر آپ پہ کسی نے تشدد کیا ہے, کوئی زیادتی کی ہے, تو آپ ادھر سینٹر پہنچیں, اپنی رپورٹ کرائیں, اور انشاءاللہ اس پہ کارروائی بہت جلدی ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ نارمل جو دیگر تھانہ جات کہہ سکتے ہیں, ان میں سے اس واک سینٹر میں سب سے زیادہ اچھی کارروائی ہے, اور اس کا پروسیس بہت سموتھ ہے. بہت زیادہ لوگوں کے میٹر ریزالو بھی ہوئے, اس سے سزائیں بھی ان کو ہوئیں جو اس طرح کے ایکٹ کرتے ہیں, تیزاب پھینک دیتے ہیں, درندگی کرتے ہیں اس طرح. تو ان جیسے درندگوں کو قید کرنے کے لیے سینٹر آپ کا بنا ہوا ملتان ہے. تیزاب گردی میں کچھ کمی آئی ہے آپ کو لگتا ہے؟ پہلے بہت سارے واقعات ایسے سننے کو ملتے تھے, دیکھنے کو ملتے تھے, کچھ لوگوں کو سینس آیا ہے, کچھ لوگوں کو احساس ہوا ہے, کیا سمجھتے ہیں, یا سزائیں کچھ ہوئی ہیں؟ سب جب تیزاب گردی کے واقعات ہوتے تو لوگوں کا ریئیکشن بڑا عروج پہ ہوتا تھا, بالکل, اور اس کی پنشمنٹ بھی ہوئی ہے لوگوں, اور لوگ ڈر گئے. جو اس طرح کے وائلنس رکھنے والے مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے نا, وہ ڈر گئے کہ بھی یہ اس اقدام پہ تو فوری سزا. اور دوسری بات ہے سوشل میڈیا کا بجائے استعمال بھی بعض ٹائم فائدہ مند ہوا ثابت. جہاں کرائم ہو رہا ہے, لوگوں نے کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے, پتہ نہیں وہ روکتا نہیں ہے کرائم. میں حیران ہوتی ہوں, وہ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے, میں حیران ہوتی ہوں, ایسے گولی چل گئی پر ویڈیو نہیں رکی ہمارے. تو وہ مجھے سخت دلی کبھی نظر آئی. یار آپ جو ہے رپورٹر بن جاتے ہو, کہیں کرائم ہو رہا ہے, کسی کو بابے کو کسی نے کٹا, پتہ نہیں ایک بچے کو ایک زمانے کچھ سال پہلے کی بات ہے, اتنا مارا کسی دوستوں نے یا کیا ولعلم تھا, لیکن وہ چیزیں میرے ذہن پہ نا اتنا سوار ہوئی کہ میں پریشان ہو گئی, اتنے عرصے میں ڈپریشن میں رہی. تو میں کہتی ہوں یہ بندہ بنا رہا ہوتا ہے, کہیں چھپا ہوا ہوتا ہے, یہ مجھے نہیں پتا کہاں چھپا ہوا ہوتا ہے, جو پوری واقعے کی کلپ بنا رہا ہوتا ہے اور پھر سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے. کہیں جا کر فائدہ ہوا, پولیس کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو گئی, ملزم کو, اور جو ہے اب اس کے وقت ایک ثبوت پراپر آ گیا نا کہ میں نے ایسا نہیں کیا. جب سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو وائرل ہو گئی تو وہ ڈینائی ہو ہی نہیں سکتا یار آپ نے کیسا نہیں کیا. تو یہ بھی ایک بات ہے. دیکھیں پازیٹیو جیسے آپ بتا رہے ہیں, پازیٹیو چیزیں بتا رہی ہیں کہ ویڈیو اگر بنتی ہے تو کچھ نیگیٹو ہوا, لیکن کچھ پازیٹیو ہے کہ وہ بندہ روکتا نہیں, روک نہیں پاتا, سب کچھ کر رہا ہے, اگر وہ کیپیبل نہیں ہے روکنے کا تو وہ ویڈیو بنا کے ایٹ لیسٹ تو بتا رہا ہے, اداروں تک پہنچا رہا ہے, اور ادارے اس کو گرفت میں لاتے ہیں فوری طور پہ, کیونکہ لا قانونیت کا نظام تو ہے ہی نہیں. جنگل کا نظام جو لوگ بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے وارننگ ہے کہ لا موجود ہے, اور انشاءاللہ اس کی انفورسمنٹ بھی ہے. تو سوشل میڈیا کا ایک رول ویڈیو بنانے کی حد تک میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہے, اس کے بہت شاندار ریزلٹس آئے ہیں. جو جاتے ہیں کرتے ہیں, مارتے ہیں, پیٹتے ہیں اپنے لیبر کو, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیوز تھیں, بچے تھے چھوٹے, ورک شاپ میں مارا اس کو, تو اس کو وہاڑی کے ڈی پی او نے آرڈر کر کے اریسٹ کروا دیا, میرا خیال ہے ود ان 2 hours.
तो ये बेहतर है कि अगर वीडियो भी बन जाए तो बेहतर है, सोशल मीडिया में एक रिकॉर्ड आ जाता है आपके पास। तो ये फायदा हुआ सोशल मीडिया का। अगर हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, वैसे तो हम कहते हैं नौजवानों को यार टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ये है वो है, लेकिन बहुत सारी जगह पे कारआमद हुआ। न्यूज़ की जब हम बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ चैनल पे बाद में चल रही होती है, सोशल मीडिया में पहले आ चुकी होती है। सोशल मीडिया के थ्रू ही रिपोर्ट हो रही होती है कि एक बंदे ने कराची में है, वायरल हुई, उसका जिक्र किया जा रहा है, कहीं भी उसने वीडियो बनाई, उसके बाद मीडिया तक पहुंची, उससे पहले एक्शन हो चुका होता है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो हैं उसको अरेस्ट कर चुकी होती हैं। और ये दूसरी बात, ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो लोग अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करते थे, आप जानते हैं बहुत सारे लोग हैं, पुलिस से लोगों को अक्सर शिकवा रहता है, ये अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करते हैं, पकड़ते हैं मुलजिम को, मुजरिम नहीं होता, उसे अभी तो जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं होती और मार कुटाई और पता नहीं क्या क्या देखने में को मिलता था। तो ये हुआ कि अब उसकी भी वीडियो पिछले दिनों में एक वायरल हुई। पुलिस जो है तशद्दुद कर रही है, माजरत के साथ मुझे भूल गया कि किस इलाके में था, और मैं हैरान, बनाने वाला कौन होगा इसमें? अपने लोग ही होते हैं, वो खुद को फंसवा देते हैं। समटाइम्स ये भी हो जाता है, वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं या गलती से किसी को व्हाट्सएप कर देते हैं। हाँ। तो वो फॉरवर्ड होती लेकिन किसी को तो फायदा हो गया ना इसका, या फायदा होता है उनको, लेकिन वक्ती तौर पे ही होता है। लेकिन कुछ डर या खौफ हो जाता है कि अगर आपके पास ये अथॉरिटी है तो आपने उस अथॉरिटी को गलत इस्तेमाल नहीं करना। हर एक चीज एक सिस्टम है, एक लॉ है, एक वे है, और अगर लॉ बनाने वाले या लॉ में के हवाले से जो काम कर रहे हैं वो भी अगर इस पे जो है अमल नहीं करेंगे तो अमल कौन करेगा? अफसोस की बात है, जो कानून साजी करते हैं सबसे ज्यादा वायलेशन कानून की वही करते हैं। अगर वो रोल मॉडल बनते सोसाइटी के अंदर तो ये वायलेशंस कम होती मेरी नजर में। बिल्कुल 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 जी। एक तो यह है कि हमने सोशल मीडिया को हमेशा नेगेटिव सेंस में सोचा है कि ये इसमें जो कुछ हो रहा है सारा गलत ही हो रहा है, हालांकि ऐसा नहीं। अब आज आपने बड़ी सी बात की, पॉजिटिविटी इसकी है, इसके अंदर मुस्बित असरात भी हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक और जो बात है, जहाँ वायलेंस हो रहा है, किसी पर तशद्दुद है, चोरी है, रिश्वतखोरी है, जो कुछ भी है, अब तो बड़े जबरदस्त किस्म के आलाजात आ गए हैं। आप पेन लगाएं अपने कैमरा और उसकी वो रिकॉर्डिंग हो जाती है। अभी मैं कल परसों मुल्तान से बाहर एक ऑफिस में बैठे हुए थे, वहाँ एक डिबेट हो रही थी कि रिश्वतखोर को कैसे पकड़ा जाए। रिश्वतखोर जो होता है वो बड़ा टेक्निकल अब रिश्वत लेते हैं, जदीद सिस्टम आ गए, जदीद तरीके आ गए पैसे लेने के। तो जिस ऑफिस में हम बैठे हुए थे, उनके जो हायर अथॉरिटी थी वो मुझे बता रहे थे कि शाहिद साहब आप इस तरह करें कि आप ये गवाल मंडी है लाहौर में, तो वहाँ मार्केट है, वहाँ पर ना वो आपको पेन मिल जाएंगे, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो किसी को पता भी नहीं चलता, बटन मिल जाएंगे, आपके शर्ट के बटन मिल जाएंगे, उसमें भी कैमरे लगे हुए हैं। हाँ। तो वो आप लोगों को बताएं वो यूज़ करें। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बड़ी जदीद हो गई। और अभी हमने चाइल्ड लेबर की बात हो रही थी, चाइल्ड लेबर के हवाले से बहुत सारे वाक़यात ऐसे आए हैं, जो मैं क्योंकि इस इशू पे काम करता हूँ, तो वो हमें लोगों ने वीडियोस भेज के। अच्छा, इस पे बात करते हैं, चाइल्ड लेबर पे बात करते हैं। पिछले दिनों में बात हो रही थी, हमारे साथ गेस्ट आए थे, उन्होंने कहा हमने प्रोटेक्शन के लिए ये किया वो किया, हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों को जो है काम ना करें वर्कशॉप्स में। लेकिन मैं जब कुछ दिन पहले की बात है बाहर गई और मुझे नज़र आए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अब्बा के वर्कशॉप्स संभाले हुए हैं, तो मैं सोची थी यार ये प्रोडक्शन वाले सिर्फ बोलते हैं या वाकई कुछ करते हैं, माजरत के साथ। यहाँ माजरत मैं ज़रूर कहूँगी। और इसके साथ ही नाज़रीन, हम लोग जा रहे छोटे से वक्त पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मतलब फिर। और बात हो रही थी वक्फे से पहले बच्चों के हवाले से, चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से बहुत सारे ब्यूरो बनाए हैं, बहुत सारे इदारे बने हैं, क्या वो काम कर रहे हैं, क्या वो फाल हैं, ये जानते हैं। और ये बात हो रही थी शायद महमूद अंसारी साहब से, तो मैं कह रही थी कि मैं खुद गई और मुझे एक वर्कशॉप में जो है अब्बा नहीं था बच्चे का, और उसने 10 साल का बच्चा उसने ऐसे संभाला हुआ जो है उस्ताद बना हुआ है, उस्ताद था। तो ये छोटे से बच्चे इतनी जल्दी उस्ताद बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। कुछ बताइए। ये ना हमारी एक सोच है कि बच्चा जो है कम पैसे लेगा, ठीक, और ज़्यादा वक्त देगा, और वो बड़ी एनर्जेटिक सिचुएशन में काम करेगा। हमारे यहाँ जो चाइल्ड लेबर की रोकथाम का 2 जरिए हैं, मैंने इसके ऊपर बाकायदा काम किया है मुल्क की सतह पे। 2 जरिए हैं, एक तो ये है कि लोगों की अवेयरनेस, ठीक, दूसरा ये है कि जब तक आप ताजिर को, जब तक आप वर्कशॉप के ओनर को, मिस्त्री को आप मोटिवेट नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये चाइल्ड लेबर नहीं रोक सकती। इसमें कोई शक नहीं, जिन बच्चों के वालिदैन गुर्बत का शिकार हैं, वो बच्चों को
محنت مزدوری کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ ان کے گھر کا گزر اوقات بہتر ہو سکے. اچھا ایک دوسری بات یہ ہے اکثر جو ہے باپ رن کر رہا ہے ورک شاپ اور بچہ وہاں آ جاتا ہے وہ خوش ہوتا ہے میرا بچہ میرے کام کو سنبھالے گا آگے بڑھے گا تو اس کو کیا ضرورت ہے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چھٹ پڑھائی چھڑائی میں نے کون سی پڑھائی کی تھی دیکھو آج میں استاد بنا بیٹھا ہوں میرے ورک شاپ میں کتنے بندے کام کر رہے ہیں میرے تو نے کون سی ڈگری تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے آپ میکینیکل انجینئرنگ کرا سکتے اپنے بچوں کو آپ پڑھا کے انجینئرنگ میں لاؤ گے تو وہ ایک نئی چیز کرے گا رینوویٹ بھی ہوگا اور نئی چیز لائے گا جو نئی تو یہ تو ضروری ہے. اس میں میں عرض کروں اس میں یہ ہے کہ جب جو ایک ورک شاپ کا اونر جسے ہم مستری کہتے ہیں نئی انوینشن تو ہوگی نا کم از کم وہ اپنے بچے کو کیوں وہ اپنا کام سکھانا چاہتا ہے کیونکہ وہ معاشرے میں دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے سامنے انجینئر اس کے سامنے ہائی پروفائل ایجوکیٹر جو ہیں وہ بے روزگار پھر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر یہ لوگ بے روزگار پہ انہوں نے 15-16 سال پڑھا ہے یہ آج بے روزگار ہے تو میں اپنے بچے کو آج سے کام پہ لگاتا ہوں. ٹھیک ہے نا ایک تو یہ مائنڈ سیٹ ہے. دوسرا ہمارے ہاں تعلیم کی جو ریشو ہے بڑی کم ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. جب تک آپ لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں ڈالیں گے کہ آپ بچے کو پڑھائیں گے پڑھنے کے بعد بچہ ضرور نہیں ہے کہ سرکاری جاب کرے. ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ جو ڈیولپ ہو گیا جو کہ بڑا غلط ہے وہ یہ کہ جی میں نے پڑھنا ہے یا میں نے اپنے بچے کو پڑھانا تو سرکاری جاب ہی دلوانی ہے ورنہ فضول ہے سب چیز. حالانکہ پڑھا لکھا بندہ ایک اچھا بزنس بھی کر سکتا ہے ویل آرگنائز ایک وہ ورک شاپ بھی چلا سکتا ہے یا کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر کا اچھا کام کر سکتا ہے. ایک تو یہ مائنڈ سیٹ چینج ہونے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ ہم بات کریں گے دوبارہ آنا چاہوں گا چائلڈ لیبر کے اوپر. ہماری جو تاجر برادری ہے ان کو چاہیے کہ وہ معصوم بچوں سے مشقت نہ لیں. وہ معصوم بچوں سے حالانکہ یہ طے شدہ بات ہے کہ 16 سال سے کم عمر کا بچہ لیبر نہیں کرے گا لیکن ہمارے یہاں لیبر کروائی جاتی ہے. اب ذمہ داری آ جاتی ہے جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں وہ کہاں ہیں بالکل وہ کیوں نہیں ایکشن لیتے. اب آپ ملتان کی جس مرضی مارکیٹ میں چلے جائیں بازار میں چلے جائیں شاپ کیپر سے پاس چلے جائیں ایون کہ آپ دفاتر میں چلے جائیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے چھوٹے کے نام سے ان کو کہتا اسپیسیفک نام دیا ہے ان کا نام تو اپنا پہچان اپنی ختم ہے ان کو نام بگاڑ کے ان کو بلایا جاتا ہے. دیکھیں پھر اس بچے کی کیا گرومنگ ہوگی وہ بچہ کیا آگے بڑھے گا جس کا نام ہی بگاڑ دیا جاتا ہے. اور اتنے پیارے پیارے بچے ہوتے ہیں بچے تو ہر بچہ ہی پیارا اور معصوم ہوتا ہے تو میں حیران ہوتی ہوں میں کہ تو ان پہ ترس نہیں آتا. ان کو اس ایج میں نا میچور کر دیا جاتا ہے ان کو گھر کی ذمہ داری سنبھال رہا ہے اور گھر کے سارے اس پہ برڈن آ جاتا ہے. وہ بڑا ہو جاتا ہے یار بہت جلدی بڑا ہو جاتا ہے جبکہ اس کی ایج نہیں ہوتی. اس کی ایج تو جو ہے کتابیں پڑھنے کی ہوتی ہے کھلونے کھیلنے کی ہوتی ہے لیکن وہ یہ ساری چیزیں کہیں بھول جاتا ہے اور وہ گھر کے مسئلے مسائل میں آ جاتا ہے تو بہت جلدی آ جاتا ہے. تو خدارا اپنے بچوں پر رحم کرے. میں کہتی ہوں اگر آپ خود جو ہے کما رہے ہیں سروائیو کر رہے ہیں تو بچوں کو اتنی جلدی اس چیز میں مت لائیں. ان کا بچپن جو بچپن کی معصومیت ہے نا وہ نہیں چھیننی چاہیے. اس میں بعد میں کرتے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. علی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تو سوشل میڈیا جو ہے ایک طاقت ہے اگر ہم بات کرتے ہیں کسی بھی جماعت کے لیے اور میں کہتی ہوں عوام میں وہی جو ہے آج کل تو وہی جو ہے پارٹی مقبول ہوتی ہے جو سوشل میڈیا پر زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہے. تو یہ ہے نا ایک فیکٹر ہے نا ایک فیکٹ ہے زیادہ فیکٹر یہی ہے آج کل تو کیونکہ سوشل میڈیا یوز کرنے والے لوگ زیادہ ہو گئے ہیں. جی ہاں کیونکہ سوشل میڈیا ہر بندے کے پاس ہے اور ہر بندہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر سکتا ہے. جیسے آپ جانتے ہیں انٹرنیٹ ایک گلوبل ولیج ہے سارے لوگ ہیں. آپ پاکستان سے بیٹھ کے پوری دنیا میں کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں رابطہ رکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ جب اپنی سوشل چیزیں سوشل میڈیا پہ پارٹی کے حساب سے اپلوڈ کرتے ہیں تو لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں. آپ پرسنلی ان کو بھیج سکتے ہیں جیسے واٹس ایپ ہے ڈفرینٹ ایپس ہیں ان کے ذریعے اپنا میسج کنوے کر سکتے ہیں. آج کل آپ نے دیکھا کہ ٹی وی دیکھنے کا رجحان بہت کم ہے مصروفیات بھی ہیں اور سوشل میڈیا کا رول ہے. لوگ یوٹیوبنگ کر لیتے ہیں اس پہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کے آنے سے پاکستان کی اگر جمہوریت کی بات کریں مستحکم ہوئی ہے مضبوط ہوئی ہے. لوگوں کا مزید بلیف اور بلیو اس چیز پہ ہے کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے اور یہ بیسٹ ریونج بھی ہے. اور پاکستان میں حالانکہ ریونج تو اتنا ہے جو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اوئے اپنے مخالفین کو اللہ معاف کر. اچھا ہر پوسٹ بتاتی ہے کہ کس جماعت کی پوسٹ ہے اور کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ نے یہ دیکھا؟ دیکھیں آپ اگر اس ٹیکنیکل پوائنٹ کو سمجھیں کہ میں اگر پاکستان تحریک انصاف سے بلانگ کرتا ہوں میں اگر نون لیگ کا پلیٹ فارم یوز کر کے
فیک آئی ڈی بنا کے عمران خان کو یا پارٹی کا ابیوز کرتا ہوں تو یقینی طور پہ میں شاید فیک طریقے سے کر رہا ہوں. تو جیسے آپ کہہ رہی ہیں, کچھ اشارہ کر رہی ہیں کہ اس طرح بھی ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے ایک پارٹی کا بندہ ہے وہ دوسری پارٹی کے امیج اپلوڈ کرتا ہے, اور یہ بہت سارے فیک آئی ڈی ہوتے ہیں, پتہ نہیں چلتا زیادہ تر یہ فیک آئی ڈیز ہوتے ہیں. ہاں. میں اوور آل بات کروں گا پاکستان کے سوشل میڈیا میں ٹالرنس جیسے سوسائٹی میں نہیں ہے, ویسے ہی عکس نظر آتا ہے سوشل میڈیا پہ نہیں ہے, ہونا چاہیے. اگر میں نواز شریف اور پی پی کی بات کروں تو سب کے ہمیں احترام کرنا چاہیے, عزت سے سیاست کریں, وہ پاکستان کے شہری ہیں. اور جو ویور ہوتے ہیں, اللہ میں تو حیران ہو جاتی ہوں یار, اتنا سر پہ سوار کر لیتے ہیں کسی بھی پارٹی کو, اور بس وہ کہتے ہیں نا تیلی لگانے کی دیر ہوتی ہے اور پھر آگ خود بخود بھڑک ہوتی ہے, دھوئیں بھی نکل آتے ہیں. تو یہ تو حال بس بے وقوفی ہے. میں وہی بتا رہا ہوں, ہر بندے کے پاس فون ہے, کوئی پڑھا لکھا ہے, کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے. نہیں, پڑھے لکھے لوگ بھی اکثر جو ہے برداشت نہیں کر پاتے. لیکن وہ پڑھے لکھے پھر ڈگری ان کے پاس ہوگی, تعلیم تو نہیں ہوگی نا. تعلیم اور ڈگری کا فرق ہے. کا جب جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے نا, وہ بھی سوشل میڈیا پر, اور جب اخلاقیات کا جنازہ اٹھتا ہے تو پھر عدم برداشت, یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں. اور پھر یہ کرونا جیسے عذاب بھی ہمارے پہ مسلط ہوتے ہیں. تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے کہ ایک اکیلے اللہ کی ذات سے ہوتا ہے, کسی انسان سے نہیں ہوتا. بلائنڈ فالوئنگ نہیں کرنی چاہیے کسی سے, اور کسی مدد نہیں مانگنی. فائدے تو ہمیں لگتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں, کوئی بھی پارٹی آتی ہے اور پوسٹ کرتی ہے اپنی دوسری جو پارٹی ہے اس کے خلاف کوئی نہ کوئی, اسی طرح سے چل رہا ہے یہ سسٹم. کرٹیسائز کرتے ہیں, کرٹیسزم نظر آتا ہے کبھی, تو اب اس پارٹی کو خود کیا کوئی نقصان پہنچتا ہے سوشل میڈیا پہ؟ کیوں جو کرٹیسزم کرو گے تو بدلے میں تو لازمی بات ہے دوسرے بھی چپ نہیں رہیں گے نا, جواب تو آئے گا نا. وہ کہتے ہیں نا گولے برسائے جا رہے ہوتے, تو واپسی میں بھی تو گولا جو ہے واپس آئے گا. دیکھیں, جمہوریت کا سب سے خوبصورت حسن آپ جیسے کہتے ہیں تو یہ عدم برداشت ہے. اس میں عدم برداشت جمہوریت منع کرتی ہے. ہم سب کو اپنی رائے قائم کرنے کا حق ہے. اگر ہم کرٹیسزم کرتے ہیں, جائز کرٹیسزم, آنیسٹ کرٹیسزم جسے کہتے ہیں, سو دوسری پارٹی کا اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. اگر وہ سوچے کہ ہم پہ تنقید کی جا رہی ہے, ہم اس کے جو نقص ہیں, مسئلے مسائل ہیں, ہم اسے نکلیں, اس کو سالو کریں. تو یہ جو تنقید کا پروسیس ہے یہ ہونا چاہیے ایک دوسرے پہ, تاکہ اس سے اصلاح ہو سکتی ہے. اور ہم پاکستانی ہیں سارے, ہم چاہتے ہیں کہ ہر پارٹی اگر کوئی بھی اقتدار میں ہے, میں اوپنلی کہہ رہا ہوں میڈیا پہ بیٹھ کے, کوئی بھی پارٹی پاکستان میں اقتدار میں ہے, سب سے پہلے ان کی سوچ ہونی چاہیے پاکستان کی, پاکستان فرسٹ. تو ہمیں ایک دوسرے کو گالیاں عدم برداشت نہیں کرنا چاہیے. سوشل میڈیا ایک بہت خوبصورت پلیٹ فارم ہے, اس کو اچھے سے یوز کریں. اللہ کرے اس پہ کوئی گورنمنٹ ایکشن لے. جو نہیں, تنقید تو کرنا چاہیے, میں مانتی ہوں, لیکن اچھے کام کی بھی تعریف کی ہے کبھی؟ کسی پارٹی کے کوئی اچھے کام کی دوسری پارٹی تعریف کرے گی؟ امپاسبل ہے, وہ تو ہم نے کرنی نہیں ہے. بس ہمارا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ ایک غلط آدمی ہے, چور ڈاکو ہیں, بس ان پہ لیبل لگا دو, ہم شریف ہیں. ہر کوئی یہ کہتا ہے, میں آپ سارے یہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی ٹھیک ہے, باقی پارٹی والے سارے چور ہیں. تو اس طرح اپنی بات بنتی ہے. آپ کو اپنی اچھائی بیان کرنی چاہیے بجائے کسی کرٹیسزم کرنے کے. آپ کو اپنے اچھے کام کر کے دکھانے ہیں, عوام کو بتانا ہے. جو لوگ بیٹھتے ہیں وہاں سوشل میڈیا پہ ٹائم کبھی کبھی میں کہتی ہوں اس معاملے میں ضائع کر رہے ہوتے ہیں, سیاسی جھیڑے لگا کے اپنے فیملیز جو ہے ریلیشن بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں. فیملی ریلیشن خراب ہوتے ہیں ان چیزوں سے. میں عرض کروں, اپریسیشن جو ہے نا ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیوں میں نہیں ہے. بالکل, اگر برسر اقتدار پارٹی نے اچھا کام کیا ہے تو اپوزیشن والے کبھی بھی تعریف نہیں کریں گے. لیکن اس کا دوسرا اینگل اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو سوشل سیکٹر ہے یا باقی جو علم و ادب سے وابستہ لوگ ہیں, وہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے لیکن پھر بھی ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ ایگزامپل ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے. دوسرا, میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ان کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ میں بھی سوشل میڈیا پہ بڑا ایکٹیو رہتا ہوں. پی ایم پاکستان جو ہیں عمران خان, وزیر اعظم پاکستان, وہ سوشل میڈیا کو خود واچ کرتے ہیں اور ان کے آئی ڈیز سے بہت ساری چیزیں آ رہی ہو. تو میں نے تو بہت سارے جو سوشل ایشوز تھے کہ ہم پی ایم تو کیسے اپروچ کریں, اسی سوشل میڈیا کے جو پی ایم کے جو آئی ڈیز ہیں اس پر ہم نے کومنٹس میں ڈال کے لوگوں کے ایشوز بھیجے ہیں اور اس کو ہمیں اس کا فیڈ بیک بھی آیا. ایک اچھا ٹول ہے سوشل میڈیا. اور میں ابھی تھوڑی سی بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ میں کہا میں آپ کو شیئر کروں آپ کی ٹی وی کی مارفت. پچھلے دنوں ایک ٹیلنٹڈ بچے سے میری بات ہوئی, تو وہ بڑا ٹیلنٹڈ بچہ تھا, بڑی اچھی پرفارم کر رہا تھا, اس کی گفتگو بڑی چیز. تو میں نے اسے کہا بھائی بیٹا آپ اتنے چھوٹے ہو گئے, اتنے اچھے یہ پرفارم کر رہے. تو اس نے کہا انکل میں اتنا چھوٹا نہیں ہوں, آپ بہت بڑے ہو گئے, میں تو ٹیلنٹڈ ہوں. تو ہمارے معاشرے میں اچھا جو سوشل میڈیا ہے نا, اب آپ دیکھیں ہمارے بچے بڑے ایکٹیو ہو گئے. آپ ایک بچے کو موبائل دے دیں, اب ہم نا بچوں کے اوپر بلیم کرتے ہیں کہ بچے نا گیمیں دیکھتے ہیں, حالانکہ ایسا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی بچے بہت ساری چیزیں واچ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں وہاں بچوں کو اگر ایک اپروچ دے دی ہے موبائل کو آپریٹ کرنے کی,
ہمیں وہاں پر چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنا چاہیے. پیرنٹس کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ بچہ کوئی ایسی نیگیٹیوٹی اس کے سامنے سے نہ گزر جائے جس کے اس کے ذہن کے اوپر کوئی برا اثر پڑے. تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. اچھا، بات کرتے ہیں اداروں کی کہ ادارے بنائے جاتے ہیں، سوشل ورک بھی بہت سارے یہاں لوگ ہیں، این جی اوز بھی ہیں، پرائیویٹ بھی ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ ورک کر رہے ہیں سب مل کے. تو پھر کیا ادارے بننے سے معاملے یا مسئلے حل ہو رہے ہیں آپ کو لگتا ہے؟ ادارے تو بن رہے ہیں. اب ادارے ہیں دو قسم کے، ایک ہیں سرکاری ادارے ریاستی ادارے، ایک ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے. ہمارے صدرن پنجاب کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ بیڈ لک ہے کہ یہاں پر جو سوشل سیکٹر کے ادارے ہیں وہ یہاں سے شفٹ ہو گئے. ان کو یہاں آزادی کے ساتھ کام کرنے کی اجازت نہیں ملتی. وہی ادارے جن کو یہاں پر کام کرنے کی اجازت نہیں ملتی وہ اسلام آباد لاہور میں جا کے بڑے کھلے انداز میں نمبر 1 جو ہیں سرکاری ادارے. اب سرکاری اداروں کے بارے میں تو ریاستی جو ہمارے حکام ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک ادارے کے اوپر ہمارے اربوں روپے ان کی سالانہ جو ہے ان کی تنخواہوں میں نکل جاتے ہیں، کیا وہ پرفارم کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اچھا، اس پہ مزید بات کرتے ہیں کہ ان اداروں کی پرفارمنس کیا جا رہی ہے، کیا کیونکہ یہ لوگوں کے بینیفٹ کے لیے بنائے گئے ہیں، سوشل ورک آپ لوگ کر رہے ہیں، تو کتنے لوگ ہیں جن کو فائدہ ہوتا ہے؟ کیا کچھ مخصوص لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یا جو ہے وہی بات ہے کہ ان کی جو ہے ان کی لمٹ کہاں تک ہے، یہ جاننا چاہیں گے. ناظرین، ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی شاہد محمود انصاری صاحب سے، اور سوشل ورک کے جو بھی ادارے ہیں، رفائی ادارے ہیں، ان کی اپروچ کہاں تک ہے، کیا زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں یا نہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں بات کرنا چاہوں گا سوشل ورک سے وابستہ جو ادارے ہیں ان کی، مثلا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، بالکل ان کی ایک حدود و قیود ہے کہ انہوں نے اس سیکٹر میں کام کیا. مثلا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے بڑے اچھے ادارے بنائے، دارالامان ہے، سنتزار ہے، دارالفلاح ہے. ان کی کارکردگی میں سمجھتا ہوں ملتان کی حد تک بہتر ہے. اور سنتزار سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا ایک پلر ادارہ ہے. وہاں جا کر دیکھیں، وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے معاشرے کی خواتین، ہماری بچیاں وہاں جا کر ٹریننگ لیتی ہیں. 8-10 قسم کے سیکٹر ہیں جہاں پر ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. لیکن اس کے اگر ان کی آؤٹ گوئنگ جو آپ کی ان کی جو کارکردگی ہے وہ تو زیادہ اتنی نہیں ہے. وہ مراد ہے کہ ان کا کام جو محدود ہے وہ کر رہے ہیں. اس کے بعد اسی ادارے کے انڈر امبریلا ادارہ آتا ہے ضلعی بیت المال کمیٹی، جس کا میں ممبر بھی ہوں. الحمدللہ جتنے ریسورسز گورنمنٹ نے ہمیں دیے، گورنمنٹ آف پنجاب نے، اس کو ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں بڑے اچھے انداز میں. ہمارے جو چیئرمین ہیں وہ بڑے انیشیٹو لیتے ہیں معذوروں کے حوالے سے، غریبوں کے حوالے سے. وہ ہم نے 2-3 سٹیپ اٹھائے ہیں. ابھی ہم حالیہ دنوں میں ہم نے معذور افراد میں دوبارہ چیک تقسیم کیے. پھر وہ خواتین جن کی شادیاں ہوئی ہیں، جو مرد جن کی شادی جو غریب تھے، ان کو بھی ہم مالی امداد اچھی لیول پہ دے رہے ہیں. ابھی میں آپ کے ٹی وی کی معرفت یہ ضرور حکومت پنجاب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی پالیسی میں تھوڑی سی ترمیم کریں. ملتان ڈسٹرکٹ بیت المال کو فنڈز جو ہے نا وہ جاری کریں تاکہ یہاں کی کمیونٹی کو ہم کچھ دے سکیں. اچھا، آج میں بتا دوں 21 اگست ہے، اور آج جو ہے سینئر جو ہے سٹیزن جو ہے وائٹ سینئر سٹیزن کا بھی دن ہے. اور حالانکہ میں صبح سوچ بھی رہی تھی، اس پہ بات بھی کریں گے. تو جو بزرگ لوگ ہیں یہ جو ہے ان کے لیے یہ ہے دن ہے، ان کے جو ہے ان کو ماننا، ان کے تجربات کو، ان کی زندگی کو اور ان کا احترام کرنا اس دن کا یہ مقصد ہے. تو اب ہم بات اس حوالے سے کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کے لیے پاکستان میں کیا گئے. شیلٹر ہاؤس تو دیکھتے ہیں ایک یہاں بھی کچھ ہے، کہیں ہے شہروں میں ہے، ہر جگہ نہیں ہے. تو یہاں جو ہے آپ نے پچھلے دن ایک وائرل دیکھی ہوگی ویڈیو، جہاں ایک والدہ جو ہے اس کو بیٹا جو ہے اس کا مار رہا ہے، وہ واقعہ جو ہے سوشل میڈیا میں بہت زیادہ وائرل ہوا ہے. تو اس حوالے سے کہیں گے کہ بزرگوں کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ آج تو بزرگوں کا عالمی دن ہے. بالکل. میں پوری دنیا کے بزرگوں کو سلام پیش کرنا چاہوں گا آپ کے اس چینل کی معرفت. جہاں تک بات ہے بزرگوں کی، ہماری نوجوان نسل کو چاہیے، چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہوں یا معاشرے کے نوجوان، بزرگوں کا احترام ضروری ہے. اگر آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، بزرگ کو وہاں سے گزرنے میں تکلیف ہو رہی تو راستہ دے دیں. بزرگ نے سڑک کراس کرنی ہے تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے سڑک کراس کروائیں. بزرگ اگر گھر میں پڑے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں نا لاپرواہی بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں، والد
भूख में पड़ा है, वालिद वालदा जो है बीमार पड़ी है, हमें अपने बच्चों की हुई हुई और मुझे अपने फैमिली की पड़ी हुई, चाहे बेटी है चाहे बेटा है। और रिटायरमेंट के बाद जो बुजुर्गों पे गुजरती है, जब वो घर बैठ जाते हैं, मरहूने मिन्नत बच्चों के हो जाते हैं, तो इस पे गवर्नमेंट को भी इकदाम उठाने चाहिए। फैमिली तो है इकदाम इस अंदाज में कि हमें चाहिए जो रिटायर्ड लोग हैं, जो मरसीदा लोग हैं, हमें चाहिए उन्हें ना हम अपनी डेली की सोशल लाइफ में इन्वॉल्व करें, उनको मसरूफ रखें, उनकी बात सुने, उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाएं। क्योंकि जो मैं ये जरूर कह रहा हूँ, जो हमारे बुजुर्ग हैं ना, इनके पास बड़ा तजर्बा है और इनकी कोई बात गलत हो ही नहीं सकती। अगर किसी जगह पे हमारा इख्तलाफ राय हो सकता है, उसका मुराद ये नहीं कि हम तूफान बदतमीजी बर्पा कर दें, हम उनकी बात सुन लें, फिर देखें कि कौन सी चीज़ बेहतर है, उस पर हम अमल करें। और हमारे यहाँ जो बुजुर्ग हैं वो बड़ी कसम पुर्सी का शिकार है। आप देखें, मार्केटों में जाएं, चौराहों पे जाएं, चौकों पे जाएं, आपको नौजवानों से ज्यादा बुजुर्ग जो है वो भीख मांगते हुए नजर आएंगे या बेयारो मददगार बैठे हुए नजर आएंगे। और जब बहुत सारे हमारे घरों में आती हैं, माएँ आती हैं, बुजुर्ग खवातीन आती हैं, तो हम पूछते हैं यार इस उम्र में भी आप मांग रही हैं, तो कहती क्या करूं, बच्चा कोई कमाने खिलाने वाला नहीं है। हाँ। फिर बुजुर्गों की वो देखें, उनका रवैया देखें। वो मैं एक बैगर बुजुर्ग की बात कर दूंगा कि एक बुजुर्ग जो अगर फकीर है, वो मांगता फिर है, उसने ना, आप देखें, आप असेसमेंट करें, उसके पास शॉपर होता है या कुछ चीज़ होती है, थैला होता है जिसमें वो सारी खाने की चीज़ें इकट्ठे करके जा रहा है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा होता, उसको ख्याल होता है मैंने पीछे घर जाना है, मेरे पोते, मेरे नवासे, मेरे बेटे बैठे होंगे, उनको मैं जाके दूंगा। तो ये कर्मनाक सूरत हाल है हमारे। मैं कुछ पिछले दौर हुकूमत में एक डेलीगेशन मुल्तान का गया, कोयटा में। वहाँ पे हम कोयटा के जो जिला नाजिम थे, वो उन्होंने हमें विजिट करवाया। उन्होंने ना बैगर हाउस बनाए हुए थे बुजुर्गों के लिए। जो बुजुर्ग भीख मांगते हैं उनको उन्होंने उठा के रेस्क्यू करके वहाँ रखा होता। बड़े अच्छे लिबास, बड़ा अच्छा खाना, बड़ी अच्छी मेडिसिन, इवन कि वो उसे डेली की बुनियाद पे कुछ पॉकेट मनी भी देते थे। हालांकि वो बाहर नहीं जाते थे, लेकिन वो बुजुर्ग खुश हो जाते। हमें चाहिए, हमारी नौजवान नस्ल को ये चाहिए, अपने बुजुर्गों को, चलो यार अब हमसाया के बुजुर्ग को छोड़ो, अपने बुजुर्गों को पॉकेट मनी दे। अच्छा, उनसे पूछें। बिल्कुल बिल्कुल। जब कहा जाता है कि यार इनकी क्या नीड्स हैं, इन्होंने क्या करना है, अली आप ये अक्सर जो है आपने नौजवानों से सुना होगा, यार इन्होंने तो अपनी उम्र गुजार दी है, इनकी क्या नीड्स हैं। और मेरे पास एक गेस्ट आए, अब मुझे सॉरी माजरत के साथ, तो जब मैंने कहा कि आप क्या कर रही हैं बुजुर्गों के हवाले से, उन्होंने कहा हमने एक वजीफा मुकर्रर कर दिया, 1500 रुपया दिया जाता है। मैंने कहा 1500 रुपया दिया जाता है? तो हाँ, उनकी क्या नीड्स हैं, ये माजरत के साथ मैं कहूँगी। तो मुझे लगा कि यार बुजुर्गों की नीड्स होती हैं, उनकी जो है इस उम्र में जब पहुँच जाते हैं तो उनकी दवा दारू कितनी चीज़ें होती हैं, बल्कि उनको ज़्यादा नीड होती है। और इस उम्र में हम सोचते हैं कि इनकी नीड ही नहीं है, कोई ज़रूरियात ही नहीं है। जी, 21 अगस्त है, बुजुर्गों का जैसे आलमी दिन है, उस पर हम सलाम पेश करते हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी बुजुर्ग हैं जितने, और इनके बड़ा रोल पॉजिटिव रहा है। उनकी नस्ल से हम आप सब औलाद बैठे हैं उनके, हम पाकिस्तान का फ्यूचर है इंशाल्लाह। और पाकिस्तान को जो बचाया है वो हमारे बुजुर्गों ने बचाया, अजदाद की कुर्बानियों से ही हमें ये हासिल हुआ। सब बुजुर्गों को तो सलाम पेश करते हैं, हर दिन करना चाहिए ख़ास तौर पे। और जैसे आप बात करी हैं कि उनको कुछ ज़रूरियात होती हैं, देखें एक इंसान की इर्तिका है, जब वो बड़ा होता है उसके बाद बुजुर्ग होता है तो वो बच्चे की कैफियत में आ जाता है। उसको खाना भी चाहिए, उसको पानी भी चाहिए, आप खुद जाके दें, यानी कि उसको बच्चे की तरह अगर आप केयर करेंगे तो आप अपनी दुनिया और आखिरत को कामयाब कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। सो हमें देखना चाहिए, अपने इर्द गिर्द भी नज़र रखनी चाहिए। जैसे शाहिद साहब ने फरमाया, बिल्कुल ठीक बात है कि अपने एटलीस्ट घर के तो बुजुर्गों का एहतराम और अदब करना चाहिए। ये बरकतें बुजुर्गों की वजह से होती हैं, आपको एहसास नहीं होता। जब आपके पास ये बुजुर्ग ये नेमत होती हैं तो आप कहते हैं हाय अल्लाह कदों ये जान छोड़े। ये बहुत सारे लोग इस तरह बोलते हुए नजर आते हैं, कदों ये जान छोड़ेगा, इसकी तो खांसी ये खुखू करता रहता है। ये अक्सर घरों में ऐसी बातें और ऐसी बदतमीजी की जो अल्फाज हैं, कई बहू बोल रही होती है क्योंकि बेटे लापरवाह हो जाते हैं। तो खुदारा ये एक सर्कल है, आपने भी बनना है बुजुर्ग, आपने भी आना है, टाइम गुजरते पता नहीं चलता। तो अपने बुजुर्गों की ना कदर करें। और ये स्पेशल दिन ये इसीलिए है कि उनको आप उनके तजर्बात से फायदा उठाएं और उनकी कदर करें, उनका ख्याल रखें। और जो उनके साथ इसे इल ट्रीटमेंट करता है, बदतमीजी करता है, तो वो इंशाल्लाह भुगतता भी है। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, अल्लाह ताला उसको दुनिया में दिखा देता है कि अदब क्या होता है और नामुराद क्या होता है। वही काटोगे, बिल्कुल यकीनन। और पाकिस्तान में अगर आप देखें तो बुजुर्गों के लिए जैसे आपने बताया अभी एफर्ट करी है गवर्नमेंट, उनको जो खास तौर पे पेंशन होल्डर्स हैं उनकी पेंशन अगले महीने से उनको घर पहुंचाई जाएगी। तो ये एक ज़बरदस्त इकदाम है गवर्नमेंट का, जो कि मुलाजमीन थे सरकारी। तो अब कोशिश कर रहे हैं कि शेल्टर होम जैसे थे सारों के लिए, जैसे मजदूर भी हैं, तो बुजुर्गों के लिए हमें ओल्ड एज
ہاؤسز میں اضافہ کریں اور پنجاب گورنمنٹ اس پہ انیشیٹ کریے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نئے سال میں خاص طور تاکہ پہ جو ہے کوئی بھی بچہ جو ہے اگر تشدد کرتا ہے تو بزرگ کے پاس کوئی جگہ ہو, نہیں تو بیچارے باہر جو ہے روڈ پہ کبھی فٹ پاتھ پہ سو رہے ہوتے ہیں, کوئی اولاد پوچھنے والی نہیں ہوتی, بیمار ہے تو ضروری ہے کہ گورنمنٹ کو بھی انیشیٹو اس حوالے سے لینا چاہیے. اچھا, سیکریٹریٹ کی بات کرتے ہیں. اس حوالے سے جو ہے عوام جو ہے تو مطمئن نہیں نظر آتی, تو سوشل میڈیا پر بھی جو ہے عوام کا کیا کنفیوژن نظر آتا ہے, کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں سیکریٹریٹ کے حوالے سے ملتان میں ابھی جو میٹرو اسٹیشن کے ساتھ 9 نمبر چنگی پہ بلڈنگ ہے اس کو مکمل کر لیا جائے گا انشاءاللہ, اور مکمل طور پہ فعال ہو جائے گی. ابھی فی الحال تو یہ فیصلہ ہے کہ بہاولپور 3-4 دن اور 3-4 دن ملتان میں جو چیف سیکرٹریز ہیں وہ بیٹھیں گے ایڈیشنل, تو اور آئی جی ایڈیشنل ہیں وہ بھی بیٹھیں گے مختلف دونوں ڈسٹرکٹس میں. فی الحال یہ فائنل نہیں ہوا کہ بہاولپور بنے گا یا ملتان بنے گا. ہماری تو سب کی درینہ خواہش ہے کہ ملتان کو ہی درجہ دینا چاہیے دارالخلافہ کا, پنجاب ساؤتھ پنجاب کا, اور ملتان کا ہی حق بنتا ہے. میٹرو اسٹیشن ہے یہاں پہ, ایئرپورٹ ہے یہاں پہ, بہاولپور میں ایسی کوئی دفاتر بھی نہیں ہے اور ایسی خاص کوئی جگہ بھی نہیں ہے کہ جس پہ ہم سیکریٹریٹ بنا سکیں. تو ملتان ہر صورت سوٹ کرتا ہے. یہاں پہ اسٹیڈیم بھی ہیں, انٹرنیشنل لیول کے 5 اسٹار ہوٹلز بھی ہیں ہمارے پاس, تو ملتان سے بہتر کوئی آپشن نہیں. گورنمنٹ اس پہ ابھی فی الحال سوچ رہی ہے, میرا خیال ہے سوچ سے بہتر ہے کہ وہ فیصلے کر دے ملتان کے حق میں, تو پوری جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے بہتر ہوگا. بالکل بالکل. شاہد انصاری صاحب, آپ سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کل کیا ورک چل رہا ہے. جب ہم نے اسٹارٹ ہوا تھا کرونا تو جب آپ آئے تھے اس لیے میں کہہ رہی تھی کچھ گیپ آ گیا, کچھ وقفہ آ گیا, تو اس وقت بات ہو رہی تھی کہ لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, راشن پہنچا رہے ہیں. اچھا, اب دوبارہ جو ہے لازمی بات ہے لاک ڈاؤن جو ہے کھول دیے گئے ہیں, لوگ جو ہے اپنے کام کی طرف ہیں, لیکن معاشی بحران ہو گیا ہے. بات ہو رہی تھی کہ کتنے لوگ ہیں, کتنے ہزاروں میں لوگ ہیں, لاکھوں کی تعداد میں جو بے روزگار ہوئے. اگر ایک بندہ بے روزگار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی فیملی بھی اثر انداز ہوتی ہے, اس کی بیوی, اگر اس کے گھر کم سے کم کہتے ہیں نا گھٹ تو گھٹ 2 بچے جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں, تو کتنے لاکھوں لوگ جو ہے متاثر ہوئے اس حوالے سے. تو کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے اس ایریا کی بات کرنا چاہوں گا. لاک ڈاؤن ختم ہو گیا, ابھی کورونا ہے, بالکل فری نہیں ہے, کیونکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہمارے اس خطے پر, پاکستان پر, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑے ڈیزاسٹر سے بچایا ہوا ہے. تو اب جہاں تک ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے, کرونا کی وجہ سے لوگ جو معاشی ابتری کا شکار ہوئے ہیں, اس میں اب لوگ بیچارے خود سروائیو کر رہے ہیں, خود جدوجہد کر رہے ہیں دوبارہ بحال ہونے کے لیے, تاکہ ان کی مالی حالات دوبارہ سے بحال ہوں. لیکن نقصانات بہت ہوئے ہیں, ہر بندہ اس میں متاثر ہوا ہے. اب میں تو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ حکومت کو کوئی ایسی اسکیم لانچ کر دینی چاہیے جس میں لوگوں کو آسان شرائط پر, آسان طریقے سے کوئی لون مل جائے, بغیر سود کے مل جائے, تاکہ لوگ اپنے کاروبار کو, اپنے معاشی حالات کو بہتر کر سکیں. بالکل, دوبارہ یعنی اسٹینڈ کر سکیں لوگ. بالکل. اور ہم جو ہے بطور سماجی پلیٹ فارم, ہم لوگوں کو ابھی بھی اویئرنیس کا سلسلہ ہم نے جاری رکھا ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں, ماشاءاللہ کافی حد تک کمی آ گئی. ہمارے ہاسپٹلز اب خالی ہونے شروع ہو گئے ہیں, اور یہ سارا. آخری جو بات کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اب آج کل سیزن چل رہا ہے ٹری پلانٹیشن کا, تو میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اب کیونکہ اب فیوچر جو ہے وہ چیلنجز سے بھرا ہوا ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے. جتنے زیادہ درخت لگائیں گے وہ ہمارے لیے فائدہ. تھینک یو. اور اپنے حصے کا بیج ڈالیں گے, بات یہ ہے کہ بیج ڈالیں گے اور پودا جو ہے پودا درخت بنے گا. تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تشریف ہے شاہد محمود انصاری صاحب, ہمارے ساتھ علی لشاری تھے, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ دونوں نے وقت نکالا. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقت پر, کہیں مت چاہیے کہ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ گیسٹ آ چکی ہیں, گائنیکالوجسٹ ہیں, اور تمام بہنیں, تمام سہیلیاں, اور ان کی طرف سے میں بہت سارے سوالات پوچھنے جا رہی ہوں, اور میں یقیناً جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کے مسائل کے حوالے سے جانوں گی. پہلے کی جب بات کی جاتی ہے, اور جیسے بزرگ ہمارے کہتے ہیں کہ ہم تو کام کرتے کرتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا, اور آخر کے جو دن ہیں تو اتنے آسانی سے گزر جاتے تھے, اور جو ہے کہیں تو مطلب اتنی آسانی سے یا نارمل ڈیلیوری ہو جاتی تھی اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا, اور کتنے بچے ان لوگوں نے پیدا بھی کیے. لیکن آج کی جب ہم بات کرتے ہیں, جب آج کی جنریشن کی بات ہوتی ہے, تو کچھ کہتے ہیں کہ کڑیاں بڑے نخرے کرتی ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا,
اور آپریشن کے بغیر سی سیکشن کے بغیر تو کیسز نہیں ہوتے. تو کیا ریزن ہے آج میں خوراک ہے ریزن، اور کیا اتنا خیال رکھنے کے باوجود یہ سارے مسائل ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ حاملہ خاتون کو، اور کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ تو جناب بالکل ڈاکٹر عظمیٰ رشید ہیں ہمارے ساتھ، ان کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں. تھینک یو عظمیٰ، بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی. آج ہر ایک کو میں یہی کہہ رہی ہوں، جب کچھ مہینے گزر جاتے ہیں تو مجھے احساس ہوتا ہے یار بڑا عرصہ ہو گیا ہے. اور میرا خیال ہے پچھلے عید پر ملاقات ہوئی تھی، عید والی بات ہوگی، چاند جیسے عید پر نظر آتا ہے تو ڈاکٹر عظمیٰ بھی جو ہے اب عید پر ہی نظر آتے ہیں جب چاند نظر آتا ہے. تو تھینک یو، آپ تشریف لائیں اور آپ سے بہت ساری باتیں ہم جانیں گے، بہت سارے سوالات ہیں جو میں پوچھوں گی. اور ہمارے ساتھ ہمارے ہی جناب پیارے کولیگ، ہمارے ہی رپورٹر جنید انور صاحب ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید. کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر جی، بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ٹھاک؟ بالکل. جنید رشتہ مل گیا یا نہیں ملا؟ آج یہی سوال کروں گی میں. یہ پچھلے عید کی بات ہے، تو ہر عید پہ ملاقاتیں ہونے لگ گئی، یار کیا ہو گیا ہے؟ تو جب میں جا رہی ہوتی تو شاید اتنے لوگ بیزی ہوتے ہیں یہ لوگ اپنی بیٹ میں کہ مجھ سے ملاقاتیں کی بہت ہی کم ہوتی ہے. بہرحال ویلکم جنید، آپ تشریف لائے اور جنید سے بہت کچھ جاننے والی ہوں. اور پہلے تو میں بتا دوں کہ 21 اگست ہے جنید، اور میں تھوڑی سی بات میں نے اپنے گیسٹ سے بھی کی، میں آپ سے بھی کرنا چاہتی ہوں. اور ورلڈ جو ہے سینئر سٹیزن شپ کے نام پر یہ جو ہے دن منایا جا رہا ہے، بزرگوں کا عالمی دن ہے. تو یار ہم یہاں مدر ڈے بھی مناتے ہیں، سسٹر ڈے مناتے ہیں، فرینڈ ڈے منا رہے ہیں، لیکن بزرگوں کا کوئی دن اگر آ جائے تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا یار بزرگوں کا بھی کوئی دن ہے. تو کیا کہو گے اس دن کے حوالے سے؟ یقینی طور پر ایسا ہے کہ اس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی، مگر اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ بزرگوں کے جو تمام دن ہیں اور ان کا احترام جو ہے وہ تمام دنوں میں جو ہے وہ لازمی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خاص طور پر ایک دن ہوتا ہے تو اس دن کو بھی ایک سیلیبریٹ کرنا چاہیے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں آج ایسی کوئی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ نہیں سامنے آ رہی. ہونی چاہیے نا. اور یہ جب میں ڈیلی بیٹھتی ہوں نا تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ کون سا دن ہے، کون سا اہمیت رکھتا ہے، تو مجھے نظر آیا یار بزرگوں کا بھی دن ہوتا ہے، تو مجھے خوشی ہوئی. شکر ہے اور اچھی بات ہے تاکہ اس دن ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے بزرگ ہمارے لیے کتنی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. یہ دن منانے کا جو مقصد ہوتا ہے اس شخصیت کی یا اس بندے کے رول کو جو ہے اہمیت دینا ہوتا ہے، یقیناً خدمات کا اعتراف کرنا ہوتا ہے، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو جاننا ہے کہ ہمارے یہاں کے جو بزرگ ہیں، ہم اگر پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے میں اتنی قربانیاں دی. جب ہم پاکستان کی 14 اگست سے جب ہم بات کر رہے تھے جنید، ہم ہسٹری کی بات کر رہے تھے، تو ساری جو کوششیں ہیں، قربانیاں ہیں، گھر بار چھوڑے، سب کچھ چھوڑا، تو یہ تو سارا ہمارے بزرگوں نے کیا تھا. بزرگوں نے بالکل. پاکستان جو دین ہے وہ بھی اللہ کے بعد اگر محنت ہے تو انہیں بزرگوں کی محنت ہے. جس کھلی فضا کے اندر آج ہم سانس لے رہے ہیں یقینی طور پر ان کا کریڈٹ ان بزرگوں کو ہی جاتا ہے. بالکل بالکل. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کیونکہ میری جو مدر ہیں وہ پارٹیشن کے وقت بہت چھوٹی تھی، انہوں نے سارا پارٹیشن کا ٹائم دیکھا اور وہ ہجرت کر کے پاکستان آئی، اور وہ ہمیں سارا کچھ سناتی ہوتی تھی کہ کیسے کیسے کیا کیا ہوا، کس طرح سے لوگ جو ہے وہاں پہ بروٹیلٹی ہوئی اور لوگوں کی عزتیں لوٹی گئیں، مرڈر ہوئے اور سارا کچھ، اور کس طرح وہ چھپتے چھپاتے فصلوں میں ایک آزاد ملک میں پہنچے. اس کے بعد سے میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ جب بھی 14 اگست ہوتی ہے اور 8 بجے جب بھی قومی ترانہ جو ہے وہ بجتا ہے تو وہ میری مدر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ، لیکن وہ شی یوز ٹو کہ وہ کھڑی ہو جاتی تھی اور ان کی آنکھیں پرنم ہو جاتی تھیں اور جس طرح وہ سلیوٹ کرتی تھی. جب وہ فوت ہو گئیں تو جس دن 14 اگست تھا پہلا ان کی فوتگی کے بعد آیا تو میں باقاعدہ پرچم لے کے گئی اور میں نے وہ پرچم ان کی قبر پہ اتارا، کیونکہ یہ جو جنہوں نے پاکستان بنایا اور جنہوں نے ہمیں براٹ اپ کیا اور ہمارے اندر یہ وطنیت کی یہ چیز تھی وہ خود بھی ایک شہید ہیں اپنی جگہ پہ اوپر. تو بزرگوں کی تو کوئی میچ نہیں ہے. میں کہتی ہوں کہ ہمارے اگر بزرگ نہ ہوں، ان کی رحمتیں ان کی دعائیں نہ ہوں تو ہم پتہ نہیں کہاں سے. بالکل بالکل. اچھا بات میں جب سٹارٹ میں نے لیا اور میں نے کہا کہ اکثر بزرگ ہمارے کہتی ہیں، خواتین کہتی ہیں یہ بچے ہمارے نخرے کرتی ہیں، آج کی کڑیاں جو ہے نا بس نہ پوچھو، ہم ہوتے تو ہم یہ کر لیتے تھے. تو یہ ہمارے بزرگوں کی تجربات ہیں، لیکن ان کی جو وے آف لیونگ تھا وہ بالکل ہٹ کے تھا. اور آج جو ہے ہم سہل پسندی میں آ گئے ہیں، پریگننسی کا پتہ چلتے ہی اور ہم کہتے ہیں نہیں اس کو تو ریسٹ کی ضرورت ہے. آج کل یہ چیز بہت زیادہ چل رہی ہے. کیا کہیں گی واقعی ضرورت ہوتی ہے یا پہلی والی خواتین کیا خواتین نہیں تھی؟ میں یہ سوچتی ہوں
وہ بھی تو ہماری طرح انسان تھی، وہ بھی، لیکن وہ پورے گھر کے کام بھی کرتی تھی، بچوں کو بھی سنبھال رہی ہیں اور سب کچھ لے کے آگے بڑھتی ہیں. جی اس کے اندر اصل میں کچھ چیزیں جو ہیں، کچھ ہمارے متس ہیں اور کچھ مس نارمز ہیں، تو ان دونوں چیزوں کا نا کامبو ایک بن چکا ہے اور سائنس تھوڑی سی سائڈ پہ رہ جاتی ہے. میرے پاس بھی اس طرح آتی ہیں، جیسے اپنی بہو کے لے کے آئی ہیں فرسٹ، اگر پہلی پریگنینسی ہے اس میں تو بڑا خیال رکھا جا رہا ہے، پوتا پوتی آنے والا ہے اور سارا کچھ ہے، تو کچھ سوسائٹی کے بھی پریشرز ہوتے ہیں اپنی جگہ پہ. میں ان کو یہ سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں جس طرح آپ اب سے 40 سال پرانا کپڑا نہیں پہنتی، 40 سال پرانے برتن استعمال نہیں کرتے، وہ والے وہیکلز یوز نہیں کرتے آنے جانے میں، وہ چیزیں، تو اسی طرح جو سائنس ہے وہ بھی ترقی کر چکی ہے. جو چیزیں پہلے نہیں پتا تھی، اتنا زیادہ جو بچوں میں مورٹیلٹی ریٹ اتنا زیادہ تھا، پتہ نہیں لگتا تھا، عورت بچ جاتی تھی تو بچہ مر جاتا تھا، اور اگر ماں مر جاتی تھی تو بچہ بچ جاتا تھا، اس والے سینز ہوتے تھے، یہ والے سین اب لوگ نہیں لیتے. ایک انفرٹیلٹی، دوسری طرف اتنا زیادہ لوگ خوفزدہ ہیں کہ اللہ نے اولاد دی ہے، اتنی پریشیس نعمت ہے، تو اس کو پریشیسلی ہی ہینڈل کرنا چاہیے. جہاں تک ریسٹ کی بات ہے، انڈیو ریسٹ فیوریبل نہیں ہے، اپنے ہلکے پھلکے کام کریں پریگنینسی کے ساتھ. پریگنینسی ایک نارمل فزیولوجیکل پروسیس ہے، یعنی یہ کوئی بیماری نہیں ہے، ایک کیفیت کا نام ہے. تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، پھر ہم بہت ساری چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر اگر کسی میں مثلا بلڈ پریشر ہے، حمل میں ہوا ہے، تو وہ حمل میں چیک کرائیں گے تو ڈائگنوز ہوگا نا. اگر حمل میں چیک نہیں کرایا تو کیسے ڈائگنوز ہوگا؟ اس کو ہم کیسے پھر آگے لے کے چلیں گے، اس بچے کو، اس کی ماں کی صحت کو کیسے ہم مانیٹر کر سکیں گے؟ تو اس چیز کے لیے بڑی ضرورت ہے. بچے خدا کی نعمت ہوتے ہیں اور یہ نعمت بار بار نہیں ملتی، تو اس میں کیئر کرنے کی بالکل ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ نہ وہ دور رہا، نہ وہ خوراکیں رہیں، نہ وہ باتیں رہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چینجز آ گئی، تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جسمانی تبدیلیاں بھی آ جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. ڈائٹ خالص نہیں ہے، پہلے جو اصلی وہ چیزیں ملتی تھیں وہ نہیں ملتی، خالص چیزیں نہیں ملتی. گھر میں ساری چیزیں بنائی جاتی تھی یار، یہ وہ وقت تھا جب گھروں میں جو ہے مثالیں بھی پیچھے جا رہے ہیں. باہر سے تو جو ہے کیمیکل ملے مثالیں مل رہے ہیں. دودھ گائے بھینسیں سارے لوگوں کے گھروں میں ہوتی تھی، تب وہ چیزیں کہاں ہیں یار. اس وجہ سے پرابلم بھی زیادہ ہے، کمپلیکیشن بھی زیادہ ہو گئے ہیں، یہ بات ہے. جنید سے بات کرتے ہیں. جنید سے تو ہم نیوز کی ہی بات کریں گے. محرم الحرام جو ہے سٹارٹ ہو گیا، اس حوالے سے علماء کرام کے نے کیا SOPs اختیار کرنے کو کہا ہے، کیا کریں گے، کچھ اس حوالے سے آگاہ کیجیے ہمیں بھی. بالکل، محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ ایک غم کا مہینہ ہے اور حضرت امام حسین کی شہادت کا مہینہ ہے. اس حوالے سے جہاں عزاداری ہوتی ہے اور جہاں جلوس بھی ہیں، وہیں پر ایک اس ٹائم پوری دنیا کرونا کی وبا کی لپیٹ میں ہے اور یقینی طور پر پاکستان کے اندر کیسز بھی کم ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ دوسرا اور تیسرا فیز جو ہے وہ دوبارہ حملہ آور نہ ہو پاکستان کے اوپر. اس لیے جہاں حکومت کی جانب سے SOPs بنائے گئے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو فالو کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سینیٹائزر کا استعمال کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو چیزیں ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے. اس وجہ سے جو علماء کرام ہے، خاص طور پر اس میں اپریشیٹ کرنے والی یہ بات ہے کہ وہ فقہ جعفریہ سے ہوں یا فقہ حنفیہ سے ہوں، ان کی جانب سے بھی عزاداروں سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ حکومتی SOPs کو جو ہے وہ فالو کریں، اپنا جو ہے وہ فاصلہ رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ماسک جو ہے وہ لازمی پہنیں. تو یہ اچھی ایک چیز ہے اور ہماری بھی یہی ریکویسٹ ہوگی عزاداروں سے بھی. یقینی طور پر ایک غم کا مہینہ ہے اور عزاداری بھی کرنی چاہیے، تو اس حوالے سے SOPs کو جو ہے وہ ضرور فالو کیا جائے. کیونکہ اس سے روکا نہیں جا سکتا، لازم بات ہے، یہ ایک مذہبی رسومات ہے جو انہوں نے پوری کرنی ہے، لیکن اس میں احتیاط ضروری ہے، احتیاط بھی کرنی ہے. کیونکہ دیکھا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ محرم الحرام کے بعد دیکھا جائے گا کہ کتنا جو ہے کرونا پھیلتا ہے. تو یقیناً آپ کوشش کریں گے. حالانکہ لوگ باہر بھی گھومنے گئے ہوئے ہیں، حالانکہ روز ہم بات کر رہے ہیں یار کرونا ختم نہیں ہوا، ناردرن ایریا میں گھومنے آپ لوگ چلے گئے ہو، تو پھر وہی ہوگا کہ محرم الحرام کے بعد جو کیفیت، کیونکہ لوگ بھی باہر گئے ہوئے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں. معاشی صورتحال کے پیش نظر جو ہے وہ لاک ڈاؤن جو ہے ختم کیا گیا، مگر کرونا تو اسی طرح موجود ہے. مجھے کیسز بھی کم رپورٹ ہو رہے ہیں، ٹیسٹ بھی اب کم ہو رہے ہیں، بہت سی فیکٹرز ہیں. اگر کرونا کی خدا نہ خواستہ اگر دوسری لہر آتی ہے تو کیا ہم پھر اس قابل ہوں گے کہ اس کو وہ سنبھال سکیں گے؟ اس لیے جو ہے ہمیں SOPs کا ہر لحاظ سے جو ہے وہ اس کو فالو کرنا چاہیے. چاہے بے شک اب صحت پر جا رہے ہیں یا اب محرم الحرام ہے، تو اس حوالے سے بھی ہمیں احتیاط جو ہے وہ لازمی کرنی چاہیے. ٹھیک، اور بات یہی ہے کہ ہم یہی لوگ چاہ رہے ہیں کہ پھر آپ پر یہ بات نہ آئے کہ یار آپ لوگ سیاحت کے لیے گئے تھے اور پھر تو بھائی حکومت نے کیا گیا. پھر یہ بات آتی ہے کہ حکومت نے کیا گیا، اب آپ احتیاط ہی نہیں کر رہے.
یار اتنا رش ہے ناردرن ایریاز میں، آپ دیکھ لیں بلاکس ہو گئے روڈز، اور جو گھنٹوں کا سفر تھا اب دنوں میں ہو گئے، کچھ علاقوں میں تو ایسا ہوا والی صورتحال دیکھیں تو لوگ کتنے عرصے سے کتنے دنوں سے وہاں پھنسے رہے ہیں. اسی طرح مری کی جو صورتحال ہے، آپ کے کوئی قریبی دوست گئے تو آپ ان سے جانے کے وہاں کیا صورتحال ہے. حقیقت بلستان میں تو منع کر دیا گیا ہے کہ یہاں مت آئیں، یہاں آنا خطرناک ہے، پھر بھی لوگ جا رہے ہیں. تو یہ دیکھ رہے ہیں، میں یہی کل بھی کہہ رہی تھی کہ نیوز سنا کریں، دیکھا کریں، اور گوگل میں جا کے سرچ کریں علاقوں کے جو ہیں ٹیمپریچر دیکھیں کون سے سوٹیبل ہیں آپ کے لیے، کون سی جگہ پر کیا ہے، پھر آپ جائیں. یار صرف ایک جرنی جو ہونا ہے چاہیے، کیونکہ آپ اتنے عرصے رہے ہیں گھروں میں تو آپ کو لگتا ہے کہ جی ہمیں گھومنا چاہیے، بالکل نو ڈاؤٹ، لیکن احتیاط بھی ضروری ہے اور علاقے کے حوالے سے اویئرنیس بھی بہت ضروری ہے. اچھا جی، تحریک انصاف کے 2 سال حکومت کے مکمل ہو چکے، مبارک بھی ہم دیں گے، یقیناً مبارک دیں گے، لیکن اب بات کریں گے کہ اس 2 سال میں کیا تدبیر رہی، کیا کیا، کچھ تحفے دیے، کچھ لوگوں کا یقیناً مہنگائی کے تحفہ دیا، کیا کیا تحفے دیے، کچھ اس پہ بات کرتے ہیں. جنید بالکل، تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے 2 سال مکمل ہوئے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ مہنگائی کی ایک بڑی لہر بھی آئی، جس کی اس کے جو معیشت ہے وہ بھی کسی حد تک جو ہے متاثر ہوئی، مگر اس کی بڑی وجہ وہ کورونا کو بھی بتاتے ہیں. اس حوالے سے ملتان کے اندر اپوزیشن کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی، جس کے اندر تحریک انصاف کے 2 سال مکمل ہونے پر انہوں نے جو ہے وہ شدید تنقید کی. ان کا کہنا تھا کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہوگی. عمران خان نے جو وعدے کنٹینر پر کیے تھے ان میں سے کوئی وعدہ جو ہے وہ وفا نہیں ہوا. اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ ان کی جو سیاست ہے وہ صرف اینٹی نواز شریف ہے، صرف نواز شریف خاندان تک ہے، اس کے بعد ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے. مگر دوسری جانب تحریک انصاف کے لوگوں کا کہنا ہے کہ عمران خان نے جو ہے وہ معاشی صورتحال کو بہتر کیا ہے، بھاشا ڈیم کی تعمیر کی طرف گئے ہیں، مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا ہے. تو دونوں جانب سے جو ہے وہ اپنے دلائل دیے جا رہے ہیں. مگر اگر عوام کی جانب دیکھیں تو عوام کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ روزگار جو عمران خان نے وعدہ کیا تھا، آٹا مہنگا، پھر نایاب، اور پھر چینی غائب، پھر دستیاب، اور پھر مہنگائی. اور اگر کوئی چیز سستی ہوتی ہے تو اس کی دستیابی نہیں ہے، پھر آپ کو 25 روپے یکدم پیٹرول بڑھانا پڑتا ہے مافیا کے کہنے پر. چینی جو ہے وہ سینچری کر چکی ہے، اور باقی آٹا جو ہے وہ نایاب ہو چکا ہے. نایاب ہو چکا، اور جو روٹی مل رہی ہے آپ دیکھیں جا کر تندور پہ، روٹی کا ریٹ بڑھا دیا ان لوگوں نے، 12 روپے کر دیا. 10 روپے کا جو ہے جو دے رہے ہیں 10 روپے میں روٹی یا 12 روپے میں نان، تو اینا چننا مننا کر دیا انہوں نے. یہ دیکھ لیں، حال دیکھ لیں. وہی دیکھیں نا، بھی زرعی ملک ہے، گندم ہمارے ملک کی اپنی ہے، اور گوداموں میں گندم پڑی ہے، مگر اس کے باوجود جو ہے نا وہ گندم شارٹ ہے. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. پھر ایک تنزیہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے اگر نوٹس لے لیا تو جو گندم مل رہی ہے پھر وہ بھی نہیں ملے گی. بالکل. اور نوجوانوں کے حوالے سے کیا 2 سال مکمل ہو گئی، صرف سال تو گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا. پھر ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پورے ٹینور میں آپ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. 2 سال تو ہو گئے، 2 سال گزر گئے. جو آخری سال ہے وہ الیکشن کا سال سمجھا جاتا ہے، اور کسی بھی حکومت کے پاس جو 100 ڈیز اس کے بڑے اہم ہوتے ہیں. اس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا وہ کرنے جا رہی ہے. حکومت نے پہلے 100 دنوں کے اندر جنوبی پنجاب صوبے کا وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ جو ہے وہ وعدہ پورا نہیں ہوا. اس کی وجہ سے جو ہے وہ اب ملتان اور بھاولپور کے اندر مزید جو ہے وہ خلیج پیدا کر دی گئی ہے. سیکرٹریٹ کا بالکل، وہ سیکرٹریٹ جو ایڈیشنل 2 افسران دے دیے گئے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل آئی جی. تو یہ تحریک انصاف کا جو پہلا 100 دنوں کا وعدہ تھا جنوبی پنجاب کے عوام کے ساتھ، وہ بھی پورا نہیں ہوا. ہم نے پورا کر دیا، ہم نے وہ لولا لنگڑا جو بھی کچھ دینا تھا وہ دے دیا. سمجھ نہیں آ رہی وہ کدھر ہے اور کیا ہے، کیسے ہے. بالکل. 2 افسران دے دیے ہیں جنوبی پنجاب کو، شاید وہ سمجھا جاتا ہے کہ ان 2 افسران سے جو ہے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، مگر ایسا ممکن نہیں ہے. تو 2 سال جو تحریک انصاف کے گزرے ہیں، اپوزیشن کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے، مگر تحریک انصاف کی جو قائدین ہیں ان کی جانب سے اپنے آپ کو ابھی بھی ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے. صحیح. اچھا، اس پہ مزید بات کرتے ہیں، اور تحریک انصاف نے خواتین ونگز کے حوالے سے کچھ تقرریاں کی ہیں، وہ بھی جانیں گے. کچھ تقریبات کا بھی کچھ سنا ہے کہ انعقاد کیا جا رہا ہے، وہ بھی جانیں گے. ابھی تو ہم ڈاکٹر عظمیٰ سے بات کرتے ہیں، تھوڑا نیوز سے ہٹ کر بات کرتے ہیں، تھوڑا بات کرتے ہیں پریگننٹ خواتین کے حوالے سے، ان کے مسائل کے حوالے سے. تو حاملہ خواتین کا ایک تو خیال کیسے رکھا جائے. بی پی کا آج کل مسئلہ جو ہے، ہائی بلڈ پریشر کا بہت زیادہ چل رہا ہے، پیچیدگیاں بھی بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں. تو اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس میں 2 طرح سے وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو بلڈ پریشر یہ کہ پہلے سے ہی بلڈ پریشر زیادہ ہو اور پریگنینسی ہو جائے.
दूसरी रीजन ये है कि प्रेगनेंसी हुई है और उसमें ब्लड प्रेशर हो जाए, दोनों के रीजन फर्क हैं। पहले तो जैसे आप पता है कि कोई भी एक तो प्राइमरी हाइपरटेंशन हम उसको कहते हैं कि पहले से उसको ब्लड प्रेशर चल रहा है जिसकी कि कोई कॉज नहीं है, ठीक है, उसने उसको कंट्रोल नहीं किया, अनअवेयर थी, एंटीनेटल नहीं कराया, अपनी दिखाने के लिए नहीं गई डॉक्टर के पास, और अक्सर लोग नहीं जाते। इसके अंदर तो हम ये एहतियात कर सकते हैं कि पहले से वो अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करे और उसके बाद हमल के लिए कोशिश करे। तो ये तभी मुमकिन हो सकता है जब वो पहले से अपने किसी डॉक्टर से राब्ते में हो। दूसरा सूरत ये आती है कि हमारे पास आती हैं ख्वातीन, ठीक है, उनको हम मॉनिटर करते हैं और वो हमल के दौरान जो है उनका ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये भी तभी होगा जब वो रेगुलर एंटीनेटल के लिए आती रहे। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं महीने बाद देखते हैं, पहले 3 महीनों में और पहले 3 महीनों के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। ये ब्लड प्रेशर जो है आंवल नाल की वजह से होता है, प्लेसेंटा की वजह से, क्योंकि इससे हार्मोन्स निकल रहे होते हैं। जैसे जैसे वो अपना फंक्शन टेक ओवर करेगा वैसे वैसे जो है ब्लड प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होगा और 6-7वें महीने में ये और भी ज्यादा हो जाता है। बेबी के लिए भी खतरनाक है, माँ के लिए भी खतरनाक है, यानी पेचीदगियां हो सकती हैं, माँ बच्चे पे बहुत ज्यादा पेचीदगियां होंगी। अब आपने ये सुना होगा अठारह की बीमारी, लोग इसके लिए इंजेक्शन भी लगाते हैं जी के लॉसेज हो जाते हैं, मिसकैरेज हो जाता है, बार बार मिसकैरेज हो रहा है। एक्चुअली उसमें भी यही होता है कि जैसे आंवल नाल बननी शुरू होती है उसके अंदर क्लॉट्स आ जाते हैं, तो जाहिर बात है कि वो प्रेगनेंसी ठहर नहीं पाती, वो जाया हो जाती है। बिल्कुल। लोग इस चीज को समझने की बजाय कहते हैं जी कि अठारह है, मिसनॉमर है, इसके इंजेक्शन है। इसका कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं, इसकी पहले से प्री मेडिकेशन हैं कुछ जो कि इस चीज को सेव कर सकती हैं, बचा सकती हैं, लेकिन ऐसा तभी होगा ना जब अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएगी। तो इसमें बात नहीं आ जाती है, वो जो कहते हैं ना जी कि जाने की क्या जरूरत है, तो जाने की बहुत जरूरत है ताकि ये चीजें डायग्नोज हो सकें। इन दिनों की जो हम बात करते हैं, जब कोरोना था तो मना किया हुआ था और बहुत सारे जो है आपके सामने क्लिनिक तो बंद थे, प्राइवेट क्लिनिक बंद थे जहाँ खवातीन जाती हैं और अपना प्रॉपर चेकअप कराती। तो फिर कैसे ये जो है सिस्टम चला? और वही बात है, खवातीन अपने मसाइल फिर कहाँ बताती है और प्रॉपर चेकअप नहीं हुए। हाँ, इसमें 2 तरह की सूरत हाल थी। एक तो प्रॉपर एसओपीज के साथ जो है वो एंटीनेटल क्लिनिक्स चल रहे थे। पहली बात तो ये है कि आप प्रॉपर एसओपी लें और उसके साथ अपने पेशेंट तो आपने देखना है हर हाल में। जैसे अब हम लोग निश्तर में हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे भी हमने प्रॉपर एसओपी के साथ अपना देखा पेशेंट, ठीक है। जो पेशेंट जो है वो नॉर्मल एंटीनेटल पे है उनको ये कि टेलीफोनिक जो है ना उनको राब्ते पे थे। बिल्कुल, यहाँ पे निश्तर वालों ने भी अपनी टेलीमेडिसिन निकाली, उन्होंने भी ये काम किया। और जो इसके अलावा व्हाट्सएप के ऊपर मैंने खुद कई पेशेंट्स देखे, तो व्हाट्सएप के ऊपर आप उनकी रिपोर्ट्स देख रहे हैं, आप उनकी वॉइस ओवर्स के साथ उनकी बात सुन रहे हैं। फिर जो जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, जो सेटल होने वाले प्रॉब्लम्स हैं, वो जो वॉइस ओवर पे हो सकते हैं वो वॉइस ओवर पे कर रहे हैं। बाकी जो आप उनको एडवाइस है मेडिसिन के हवाले से वो भी दे रहे हैं। और बाकी अगर जरूरत पड़ती है तो फिर आप उनको क्लिनिक पे बुला के एसओपीज फॉलो करके आप उनको देख रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं। यानी कि बीपी जो है, हाई ब्लड प्रेशर बहुत ही खतरनाक हो सकता है हामला खवातीन के हवाले से, बहुत ज्यादा पेचीदगियां हो सकती हैं। तो अक्सर बच्चियां जो है शादी के बाद जो है उनको ये बच्चे पहले से ही होते हैं, लेकिन क्योंकि घर वाले इग्नोर कर रहे होते हैं, नहीं दिखा रहे होते, तो प्रॉपर जो है बीपी जो है दिखाना चाहिए, चेक कराना चाहिए। और अगर मेडिसिन रेकमेंड करते हैं तो डॉक्टर खानी भी चाहिए, क्योंकि परवाह नहीं की जाती है। प्रेगनेंसी हो जाती है, फिर पता चलता है कि ये मसला जो है ये पहले से था। बाज को तो बाद में ब्लड प्रेशर हुआ ना, बाज को तो पहले से ही ये बीमारी होती है ब्लड प्रेशर। इसमें भी ये होता है ना कि कुछ लोग खुद से सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर देते हैं। मसलन के घर में अक्सर लोगों को बीपी की शिकायत है, बिल्कुल, ठीक है ना, तो वो वाली मेडिकेशन खानी शुरू कर देते हैं। अब हर मेडिसिन तो प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है, ठीक है ना, उसके बच्चे पे एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो उसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन हैं जो आप प्रेगनेंसी में ही सिर्फ लेते हैं, ठीक है ना, और वो बच्चे के लिए भी सेफ है और माँ को भी हेल्प आउट करती हैं कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो। फिर इसमें हमने ये भी मॉनिटर करना होता है कि सिर्फ ब्लड प्रेशर का ही प्रॉब्लम है या उसके आगे कॉम्प्लिकेशंस, पेचीदगियां शुरू हो गई हैं, ठीक है ना। उसके अंदर ये देखना है कि आंवल नाल तो नहीं सुकड़ी, उसकी खून की नालियां तो नहीं सुकड़ी। अगर ऐसा हो जाएगा तो बच्चे की जो है वो नमूदो नमाश नहीं हो सकेगी, उसके अंदर सोकड़े के मसाइल हो जाएंगे जिसको हम IUGR बोलते हैं। बच्चे का पानी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, जिससे बच्चे की हरकत में कमी वाक़ई हो सकती है। इस तरह से जो है बच्चे को जो है बच्चे की कबल इस वक्त जो पैदाइश से पहले मौत का भी खतरा हो सकता है। तो जैसे ही अगर कोई ऐसा मसला हो, बच्चे की हरकत में कमी महसूस हो, तो वो दूसरा इसमें यूरिन टेस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सारी चीजों का जो असर है वो माँ पर पड़ता है। अगर खुदा न खास्ता बच्चे की डेथ हो गई और आपने प्रॉपर चेक नहीं किया तो वही बात है कि माँ की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। मेन तो है उस हामला खातून की जिंदगी, बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इसका वर्स्ट आउटकम है वो एक्लेम्सिया है, बिल्कुल, जिसमें माँ आपके साथ पास आती है, पेशेंट आती है जी दौरों के साथ,
ٹھیک ہے نا, فٹس ہو رہے ہیں. اب ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں جی کہ اس کو کسی مولوی کے پاس لے جاؤ, کسی اس پہ جن آ گئے ہیں, کسی عامل کے پاس لے جاؤ, دویز دھاگا کرا لو, کچھ ایسی چیز کرا لو. حالانکہ اس کو اس کا جو برین ایڈیما ہوتا ہے, اس کی دماغ میں ورم اور سوزش آ چکی ہوتی ہے ہائی بلڈ پریشر سے, جس کی وجہ سے اس کو فٹس اور ساری چیزیں. اچھا, یہ تو ہائی بلڈ پریشر کی پیچیدگیاں ہو گئی. لو بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی جانیں گے. اگر بی پی جو ہے لو رہتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اکثر خواتین کہتی ہیں مجھے چکر آ رہے ہیں, بچے کی گروتھ پہ اثر پڑتا ہے. یہ جانیں گے. ابھی تو ہم بات کرتے ہیں جنید سے جانتے ہیں کیا کیا تقریبات ہو رہی ہیں ملتان میں. حکومت کی طرف سے 2 سال مکمل ہوئے, اور خواتین جو ونگز ہیں جن کی تقرریاں ہو رہی ہیں, کچھ اس حوالے سے جو مسائل ہیں, پیچیدگیاں ہیں, وہ بھی بتائیے کیا کیا ہے. 2 سال مکمل ہونے پر سٹی جنرل سیکرٹری سید بابر شاہ کی جانب سے کل تقریب منعقد کی گئی تھی جس میں انہوں نے کیک بھی کاٹا, اور انہوں نے اپنی 2 سالہ جو حکومتی کارکردگی ہے اس پر اعتماد کا بھی اظہار کیا, اور ساتھ ساتھ بتایا کہ خارجہ پالیسی ان کی بہتر رہی 2 سال کے اندر. جس طرح بھاشا ڈیم کی بات کی, اس طریقے سے انہوں نے جو ہے اس پر بات کی. تو تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. دوسری, آج نائب صدر ہیں تحریک انصاف ملتان کے شیخ واجد شوکت, ان کی جانب سے بھی 2 سال مکمل ہونے پر تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے شام کو. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ سٹی تنظیم جو تحریک انصاف ہے اس کے اعزاز کے اندر جو ہے انہوں نے ایک عشائیہ بھی رکھا ہوا ہے. اور دوسری آپ نے دوسرا سوال کیا کہ سٹی تنظیم کی جانب کے لیے جو تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں, 2 روز قبل جو جنرل سیکرٹری ہیں تحریک انصاف کی جنوبی پنجاب خواتین ونگ کی قربان فاطمہ کی جانب سے بھی جو ہے وہ تقریب منعقد کی گئی ان کے اعزاز میں, جس کے اندر سبین گل سمیت جو دیگر پارٹی رہنما تھے وہ شریک ہوئے تھے. تو جو خواتین ونگ ہے تحریک انصاف کا سٹی کا, وہ تمام اضلاع کی نامزدگیاں مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ ملتان کی جانب آئے. تو آصفہ سلیم جو ہیں ان کو صدر بنایا گیا ہے, اور اس طرح گلشن وڑائے جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری ہیں تحریک انصاف خواتین ونگ ملتان کی. تو دونوں جو ہیں وہ ورکر خواتین ہیں, اور خاص طور پر اس کے اندر یہ ایک چیز ہے کہ ان کی جو تقرری ہوئی ہے اس کو جو تحریک انصاف کا قسم کا باغی گروپ سمجھا جاتا ہے, خاص طور پر اعجاز انجوہا صاحب کی جانب سے بھی اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ ان کی شکر ہے ورکرز کو بھی اہمیت دی گئی ہے. یہ بات جو ہے شروع میں بہت کہتے ہیں نا کھپت ڈالی تھی اس بات نے کہ ورکرز جو بیچارے محنت کرتے ہیں آپ کے ووٹ کا ذریعہ بنتے ہیں, اور اگر آپ ان کو نہیں پوچھیں گے تو پھر تو یہ ضروری ہے کہ ورکرز کو بھی کچھ نہ کچھ اہمیت دی جائے. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ جنید, آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, بہت اچھا لگا. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقت پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور جی بالکل, ڈاکٹر عظمیٰ رشید ہمارے ساتھ ہیں, گائنیکالوجسٹ ہیں, اور اب میں ان سے کرنے والی ہوں بہت سارے سوالات. اور بریک سے پہلے ایک سوال میں نے ان سے پوچھا تھا جس کا جواب میں لوں گی کہ ہائی بلڈ پریشر تو خطرناک ہے, ماں کو مسائل ہو سکتے ہیں, بچے کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے, ماں کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. بی پی اگر لو ہو کسی بھی حاملہ خاتون کا اور رہتا ہو ہمیشہ, تو اس کے کیا نقصانات ہیں اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ڈائٹ کے ذریعے, آرام کے ذریعے, کیا چیز ہے جو درکار ہوتی ہے, میں جاننا چاہوں گی آپ سے. جی ضرور. اس میں لو بلڈ پریشر جو ہے یہ نارمل ہے پریگنینسی کے اندر, کیونکہ ہوتا یہ کہ نیو ویسلز بن رہی ہیں, بیبی بن رہا ہے, تو اوور آل جو پریشر ہے وہ ڈراپ کرتا ہے ماں میں, ٹھیک ہے نا. خون کی نالیاں نہیں بن رہی ہوتی ہیں, یوٹرس بھی بڑی ہو رہی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے ویکنیس ہوتی ہے, ویکنیس ہونا, چکر آنا, یہ ساری چیزیں. اور پھر دوسری طرف وامٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس میں ایک ایڈڈ فیکٹر ہے ساتھ میں. اس طرح سے کھایا پیا نہیں جا رہا, طبیعت اکتا رہی ہے, متلی ہو رہی ہے, تو یہ سارے فیکٹرز مل کے جو ہے بلڈ پریشر کو لو کرتے ہیں. تو لو بلڈ پریشر جو ہے نا, بلکہ ہم یہ بھی لیتے ہیں کہ یہ ایک ہمارے پاس سائن ہے کہ مے بی شی از پریگننٹ. تو اس میں ہم دیکھتے بھی ہیں کہ اکثر یہ دکھایا ڈراموں میں بھی آپ نے دیکھا چکر آ رہے ہیں. اچھا, یہ جو ڈراموں والے چکر ہوتے ہیں نا, بے ہوشی ہو جاتے ہیں. تو روٹین وائز میں 3 بچے میں نے پیدا کیے, کبھی ہم لوگ بے ہوش نہیں ہو, پتہ نہیں کسی میں شاید یہ سمٹم نظر آتے ہیں. ڈرامے میں دکھانا ہوتا ہے نا کہ بے ہوشی بھی ہوتی ہے, بے ہوشی ہوتی ہے. کیسے ویسے کبھی ہوا ہے؟ آپ ایک ڈاکٹر ہو بھی سکتا ہے ایسا, لیکن جو ہے نا نارملی ایسا زیادہ ہوتا نہیں ہوتا کہ چکر آتے ہیں, طبیعت خراب ہوتی ہے تھوڑا سا. تو پھر فرسٹ سیکنڈ پریگنینسی کے بعد تو اس میں یہ کہ فلوئڈ انٹیک جو ہے نا ہم کہتے ہیں زیادہ لیں, پانی جیسے آپ دودھ پی رہے ہیں, اسکنجی پی رہے ہیں, لسی پی رہے ہیں, تو یہ والے مشروبات جو ہے نا وہ بڑھا دیں. اس سے آپ کی فلوئڈ انٹیک بہتر ہونے سے, کیونکہ آپ اگر ہیوی میلز لیں گے, باقی کچھ لیں گے اس طرح سے, تو وہ ہضم نہیں ہوگا, وہ وامٹ آؤٹ ہو جائے گا.
تو اس کے ایز سچ کوئی نقصانات نہیں ہیں لو بلڈ پریشر کے، کہ سوائے یہ کہ آپ کی وقتی طور پہ طبیعت خراب ہو سکتی ہے، لیکن اس کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ بچے کی ہیلتھ جو ہے اس کے لیے اچھی ڈائٹ لینا بہت ضروری ہے، لیکن جب متواتر یہی سلسلہ رہتا ہے اور ہم لوگ پرواہ نہیں کرتے تو پھر ڈرپیں بھی لگتی ہیں، آپ کے سامنے ہے، پانی کی کمی بھی ہو جاتی ہے ماں کو. تو اس میں یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے. پانی کی کمی. اچھا ڈرپس کا جو ہے نا، ڈرپس جو ہے نا وہ تو ہمارا شوق ہے. ہم کچھ ہوا نہیں تو ٹیکا اور ڈرپ لگوا لیتے ہیں فوراً. تو وہ ٹیکا اور ڈرپ فوراً لگوانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر میں تو پیشنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کا بی پی لو ہو رہا ہے، سمپل آپ ORS کا پیکٹ لیں، اسکنجبی لیں، ٹھیک ہے، اس کو ایک 1 لیٹر بوٹل میں ڈالیں، وہ وہی چیز ہے جو آپ ڈرپ لگوائیں. بالکل. تو یہ جو ڈرپ لگوانے والی میتھ ہے نا، ڈرپ لگوائیں گے تو ہم صحیح ہوں گے، ڈرپ کے بغیر تو ہم صحیح ہوتے ہیں. ڈرپ کے بغیر آپ شوگر لیں، گلوکوز آرام سے اپنا لیں، اس کے اندر گلیکسوز ڈی ڈال کے پی لیں. یہ ڈرپ جو ہے نا یہ تھوڑا اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، اننیسیسری ہے. اور دوسرا اس سے ہیپیٹائٹس کا رسک بہت بڑھ جاتا ہے. اچھا. کہ آپ کا ظاہری بات آپ نیڈل پرک کرا رہے ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کی چیز نہیں آپ لیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گیا یہ مسائل جن کا خواتین کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اور کیا کیا احتیاط کرنی ہے پریگننٹ خواتین کو؟ کیسے اس میں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب بھی پریگنینسی ہے اس کو آپ نے ایک تو نارملی آپ نے آ کے اینٹی نیٹل کروانے اپنے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے ہم جیسے بھی لوگ جو ہے نا ذرا جو پڑھے لکھے لوگ بھی خود کو سمجھتے ہیں تو وہ چیزوں کو فالو نہیں کرتے. جیسے اب آج کل ہم SOPs فالو نہیں کرتے، اکثر آپ نے دیکھا ہے نا. اسی طریقے سے جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس ڈیٹ کے اوپر آنا ہے چیک اپ کے لیے، تو لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ ویسے ہی بلا رہے ہیں. حالانکہ وہ ویسے نہیں ہوتا. وہ یہ ساری چیزیں جو ہے باقاعدہ پلانڈ ہیں، ٹارگیٹڈ ہیں، اور ان کے اسپیشل ٹارگیٹس ہیں جو ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں کہ بیبی کی گروتھ کتنی جا رہی ہے. مثلا اگلے اینٹی نیٹل وزٹ پہ آئیں گے، یورین چیک ہوگا، پروٹینز تو نہیں یورین میں آنی شروع ہو گئی. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ نارمل آپ کا بلڈ پریشر جو ہے پہلے تو لو ہوگا، ٹھیک ہے، پھر آہستہ آہستہ جیسے پلیسنٹا گرو کرنا شروع ہو جائے گا وہ ہائی کی طرف جانا شروع ہوگا. اس کی مانیٹرنگ بہت ضروری ہے، اس کے اوپر آئی چیک رکھنا بہت ضروری ہے. دوسری طرف یہ کہ ہم نے ساتھ میں لیب ٹیسٹ بھی اپنے ریپیٹ کرنے ہیں، جس میں کہ آپ کا یورین ٹیسٹ بہت امپورٹنٹ ہے اس مسئلے میں. وہ ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کوئی چربی یا البیومن ہم اسے کہتے ہیں، البیومن آ رہی ہے، پھر وہ کتنی آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی ہم گریڈنگ کرتے ہیں. 1+ آ رہی ہے، زیادہ آ رہی ہے، اس سے ہم نے اس کی مینجمنٹ پہ فرق. اچھا ڈاکٹر عظمیٰ، ایک بات جو میں نے نوٹ کی ہے، جب ہم انٹرنیشنل لیول پر دیکھتے ہیں بہت سارے پروگرامز دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، پریگننٹ خواتین جو ہے ان کی ہلکی پھلکی ایکسرسائز بھی ہوتی ہے، واک بھی ہوتی ہے. یہاں یہ رواج نہیں ہے خواتین کا. پریگننسی کے سننے کے بعد جو ہے اس کو بٹھا دیں گے. زیادہ تر آج کل تو اسی طرح سے چل رہا ہے کہ نہیں یار تم نے کام نہیں کرنا، نہیں تم نے گلاس نہیں اٹھانا یار، نہیں، یعنی اتنے یہاں تک بھی دیکھنے میں آیا ہے. تو کیا واقعی بالکل چھوڑ دینا ہے؟ جبکہ وہاں دیکھتے ہیں آؤٹ آف کنٹری میں باقاعدہ ایکسرسائز ہوتی ہیں، جم ہے وہاں، پریگننٹ خواتین کے باقاعدہ انسٹیٹیوٹ بنا دیے گئے ہیں کہ جیسے پریگننٹ ہوتی ہیں وہ آئیں، یوگا بھی کر رہی ہوتی ہیں، ایکسرسائز بھی کر رہی ہوتی ہیں، اور مرض آخر تک لاسٹ ٹائم تک کر رہی ہوتی ہیں. تو وہاں اتنا نیسیسری ہے اور یہاں یہ چیزیں بالکل اوائڈ ہو جاتی ہیں. گلاس تک نہیں اٹھانے دیا، نہیں تم نے کچھ نہیں کرنا، بیٹھی رہو خیر سے. تو کیا اصل میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں اپیرنٹلی پلیزنگ لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، ایک لیول آف کیئر ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن لیول آف کیئر بھی جب ایک حد سے بڑھ جاتا ہے نا تو وہ بھی ہزار بن جاتا ہے. تو اس میں جیسے کوئی پریگننٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بی بی احتیاط کرو، فلاں کرو، یہ وہ. اب احتیاط اس کے اندر یہ نہیں کہ گلاس میں کل کلاس کو تو اس نے کاکا اٹھانا ہے، تو وہ کاکا کیسے اٹھائے گی اگر آج کلاس نہیں اٹھائے گی تو اس میں اپنے روٹین ایکٹیویٹی کریں آپ. جیسے اب ہم لوگ بہت ساری ورکنگ لیڈیز ہیں، وہ اپنا کام کرتی ہیں، آفس جاتی ہیں، اپنے ہاؤس ہولڈ بھی کرتی ہیں. بہت زیادہ مطلب سٹرنس اور بہت ہیوی کام آپ نے نہیں کرنے جس سے کہ آپ پریشان ہوں یا آپ کو کوئی پریشانی آئے اس طرح سے. وہ چیزیں نہیں. آپ کچھ مسئلہ ہوتا ہے سیڑھیاں نہیں چڑھنی، نہیں، اٹس ہیلدی کہ آپ آرام سے اپنی سیڑھیاں نارمل چڑھیں، ٹھیک ہے، چھلانگے مارنے کو تو کوئی نہیں کہہ رہا، بالکل واک کریں اپنی. اور اس طرح باقاعدہ ایکسرسائزز ہیں. ہم لوگ ہمارے پاس جو اینٹی نیٹل کلینک میں آتی ہیں خواتین ان کو ہم بتاتے بھی ہیں، یوگا ایکسرسائز بھی بتاتے ہیں، اینٹی نیٹل ایکسرسائز بھی بتاتے ہیں، بریدنگ ایکسرسائزز بھی ہیں رادر کہ آپ نے اپنی بریدنگ کو کیسے امپروو کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور پیلوک فلور ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں. اور یہ صرف یہیں تک نہیں ہوتی، یہ ڈیلیوری کے بعد بھی ایکسرسائزز چلتی ہیں کہ پوسٹ نیٹل پیریڈ میں بھی
جو ہے نا, اور بتاتے ہیں ان کو کہ ایکسرسائز کرنا, سارا کچھ ایسے بیٹھ کے تو دیسی گھی اور پراٹھے اور یہ چیزیں ٹھونس کے نہیں آپ نے ہیلدی خود کو کر لینا. اور پھر بعد میں کہنا کہ ہمارا پریگننسی کے بعد تو وزن اترا ہی نہیں ہے یار. جب آپ اتنی ہیوی چیزیں, اتنی ہیوی ڈائٹ جو ہے آفٹر جو ہے بچے کی برتھ کے بعد کھا رہے ہو, پراٹھے اور حلوے, ہمارے ہاں حلوے کھلائے جاتے ہیں, وہ کون سے 7 میووں کے جو حلوے بنائے جاتے ہیں گھروں میں اور اصلی گھی میں بنائے جاتے ہیں, تو پھر وزن تو بڑھنا ہے نا. اور پھر وہ 40 ڈیز پہلے ہوا کرتا تھا کہ جی بس 7 ڈیز یا 10 دن, اگر سی سیکشن ہے تو 13 یا 15 دن کا ہوتا تھا کہ ریسٹ کر لیں آپ, اس کے بعد آپ خواتین کھڑی ہو جاتی تھی. تو اب تو 40 ڈیز ہے, ریسٹ کرنا ہے ہم نے. اور بالکل پھر وہی ہوتا ہے کہ وزن جو ہے گین کر جاتے ہیں اور پھر کتنے عرصہ لگ جاتا ہے, وزن واپس مینٹین ہو ہی نہیں پاتا. اب تو ہم سیزیرین کے بعد جو ہے نا ہمارے جو ہوتا ہے کہ نیکسٹ ڈے جو ہے نا ہم پیشنٹس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں آپ اپنے واش روم سے ہوں, اپنا فریش کریں خود کو, ٹھیک ہے, اور ان کو لپسٹک لگا دیتے ہیں. تو یعنی کہ اس کا ایک اوور آل ان کو پتا چلے کہ وہ آپریشن سے آؤٹ ہو چکی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب شی نیڈس ٹو موو, ٹھیک ہے, واک اے لٹل, آل دو کہ لٹل واک کرے گی, تھوڑی سی کمرے تک اپنی واک کرے, اس کو پتا چلے کہ وہ ٹھیک ہے. جب آپ کی سائیکی میں یہ چیز آ جاتی ہے نا کہ آپ ٹھیک ہیں, تو پھر آپ اپنے نارمل کورس کی طرف چلے جاتے ہیں, نارمل کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں, پھر آپ نہیں بیٹھے رہتے. اچھا وہی بات ہے, جب ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں اور پہلے ہم بیمار ہوتے ہیں گھر میں, ہمیں لگتا ہے بس اب ہم بچتے نہیں ہیں, آخری سال ہے ساڈا, نہیں ہوتا ہے قسم سے. جب ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تو وہاں جا کر ڈاکٹر نے بس نسخہ, اچھا کوئی بات نہیں, یہ دوائیاں کھا لیں, کوئی اتنا. اس کے بعد دوائیں لینے سے پہلے آپ ٹھیک ہوتے ہیں, یہ آپ نے نوٹ کیا ہو. دوائی بعد میں آئے گی, لیکن ہم بڑے چہلتے اب ہم ٹھیک ہیں, تو دوائی کھائی نہیں ہے پھر بھی ہم ٹھیک ہیں. تو یہ تو حال ہوتا ہے ہم لوگوں کا. تو یہ سارا تھوڑا سائیکی بھی جو ہے نا وہ اس طرح کی ہے کہ اگر ہم سوچیں گے کوئی ہمیں کہے گا ہائے نہیں تو بڑا بیمار ہے, تو بس پھر تو ہم لمبے لیٹ کے. تو اگر آپ کو وقف کیا جائے, آپ کو بتایا جائے کہ نہیں نارمل ہے, اصل میں بتانے کی بات ہے کہ پریگنینسی ایک نارمل کام ہے, یہ کوئی بیماری تو ہے ہی نہیں. بالکل. تو پھر اس کے اندر بیماروں جیسا کیوں بیہیو کیا جائے. جتنا آپ کی کیپیبلٹی ہے اس میں آپ نارملی بیہیو کریں, اپنا کام کریں, ہلکا پھلکا جو ہے اپنے کوکنگ کریں, گھر کے کورس اپنے جو ہیں وہ دیکھیں, ٹھیک ہے. باہر کام کرتے ہیں تو باہر آپ جو آپ کا ایکسٹرنل ایکٹیویٹی آپ نے نہیں کرنی, ڈیفینیٹلی وہ آپ نے نہیں کرنی. باقی جو چیز اصل جو گریپ کرنی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے ڈاکٹر کو وزٹ کرنا نہیں چھوڑنا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے نا کمپلیکیشن نہ ہو, ہیلدی ہو, ماں بھی ہیلدی ہو, بیبی بھی ہیلدی ہو, اور چیزیں ٹائم سے گرپ ہو. جو دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کمپلیکیشن کو ڈیولپ ہونے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ جا ہی نہیں رہے ڈاکٹر کے پاس, آپ اس کو لنگر آن کریں. آپ کا بی پی ہائی ہے, آپ نے کوئی گولی پکڑ کے کھا لی کہ اچھا چلو جی اب تو ٹھیک ہے, پھر اگلے دن 2 دن دیکھ لیا. اچھا لوگوں کے پاس آج کل آپ کو پتا گھر میں بھی آپریٹرس پڑے ہیں. ہاں یہ بات ہے, غیر ضروری ادویات کے حوالے سے بتائیں وہ کتنے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. بہت بچے کے لیے تو بہت نقصان دہ, کیونکہ بچے کے لیے ساری دوائیاں سیف نہیں ہیں. بچے کے لیے کچھ ڈیفائنڈ میڈیسنس ہیں جو FDA اپرووڈ ہیں پریگنینسی میں, صرف وہی آپ دے سکتے ہو. تو وہ تبھی آپ دو گے نا جب آپ کو نو ہاؤ ہوگی, آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے. بالکل ٹھیک ہے. اور کون سی دوائی کتنی لینی ہے یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. آپ اس کو کتنی ڈوز میں لے رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ اوور ڈوز کر لیں یا آپ انڈر ڈوز کر لیں. بالکل. تو یہ چیز آپ نے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھنی. وہ کہتے ہیں نا جس کا کام اسی کو ساجے, تو آپ نے اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہے. جیسے آپ خود کپڑے نہیں سیتے, ٹیلر سے سلواتے ہیں, بلکہ ڈیزائنر سے آج کل لوگ بنواتے ہیں. تو اس لیے ہیلتھ اصل میں میڈیکیشن سے اوائڈ کرنا ہے. ایک پریگننٹ خواتین کو جو بھی مسئلے ہوں تو لازمی بات ہے آپ چاہے ان کے جو ڈاکٹر ہیں ان سے رابطہ کریں. واٹس ایپ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں, فون پر رابطہ کر سکتے ہیں. بالکل. اور پین کلرز بہت کھاتے ہیں. سیلف میڈیکیشن میں سب سے زیادہ جو مس نارمل پین کلرز ہیں کہ جو مرضی پین کلر, درد ہوئی ڈسپرین کھا لیں. حالانکہ ڈسپرین ہر ایک کے لیے سیف نہیں ہے کھانے. بالکل. کہ آپ وہ مطلب کھا لیں اٹھ کے, آپ اس میں پوچھیں کہ کون سی میں کھا سکتی ہوں, کون سی اینٹی بایوٹک کھا سکتی ہوں, چیز آپ کو پوچھنی پڑتی ہے. کمر کا درد جو ہے یہ متواتر رہتا ہے, تو اس کی کیا ریزن ہے؟ اکثر خواتین یہی کہتی ہیں پریگننٹ ہوئی اور کمر میں درد ہے, بیک میں چلنا مشکل ہو جاتا ہے, اگر لیٹے ہیں تو اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا وہی بات ہے کہ ایکسرسائز کی کمی ہوتی ہے, اس وجہ سے خواتین کو ہمارے لیے اس میں نا ریلیکسن ہارمون سیکریٹ ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو پتا کہ بیبی نے ڈیلیور ہونا ہے. نارمل آپ کی باڈی اسٹاؤٹ ہے, اسٹرانگ ہے, ٹھیک ہے نا, لیگامنٹس کی جگہ پہ ہیں, تو اس میں ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں نا ہڈی نرم ہو جاتی ہے. تو وہ ہڈی نرم کیسے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرتی طور پہ اس میں ریلیکسن ہارمون سیکریٹ ہوتا ہے. اس سے ہمارے جو لیگامنٹس ہیں نا وہ لیکس ہوتے ہیں, ڈھیلے ہو جاتے ہیں, ان پہ پڑتا ہے. اور آپ کو پتا ہے آگے یوٹرس گرو کر رہی ہے, ٹمی گرو کر رہا ہے, تو بیبی سائز انکریز کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا پریشر پڑتا ہے. نارملی تو اتنا پریشر ویٹ آپ کیری نہیں کرے ہوتے.
اور وہ ہر وقت آپ کیری کریں. جیسے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ عام طور پہ جو آخری 3 ماہ ان میں پیشنٹ زیادہ کمپلینٹ کرتے ہیں تو ان کے اوپر پوری اسٹریچ پڑ رہی ہوتی ہے. تو اس میں ہم یہ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کا جو سونے کا سٹائل ہے نا وہ کچھ چینج آپ نے تھوڑا سا کرنا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ساری خواتین کو یہی مسئلہ ہوتا ہے. تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا پین کلر کھانی ہے یا اپنا جو ہے پوسچر جو ہے ٹھیک کرنا ہے؟ ناظرین اس پہ بات کرتے ہیں. ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور بات ہو رہی تھی پریگننٹ خواتین کے حوالے سے, کیا کیا احتیاط کرنی ہے, کتنی احتیاط کرنی ہے, اور کمر کا درد جو ہے تھرو آؤٹ شروع سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے اور اینڈ تک رہتا ہے. آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کا کام کی انوائرمنٹ کیا ہے, کہ آپ کا بعض لوگ ہیں جو کھڑے ہو کے ان کا کام ہوتا ہے زیادہ, تو اس میں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے نا تھوڑا سا انٹرولز ڈیوائڈ کر لیں اور آپ تھوڑا اپنا سٹنگ پوسچر بیچ میں پوسچر جو آپ نے چینج کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر کمفرٹیبل ہے, کوئی ایسا کمفرٹ زون آپ کے پاس ہے, لائک آفس میں آپ کا کوئی پرائیویسی ہے تو آپ لائی ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں. تو اپنے پرولونگ سٹینڈنگ کو آپ نے اوائڈ کرنا کہ پرولونگ سٹینڈنگ آپ کی نہیں ہونی چاہیے تاکہ آپ کے لیگامنٹس کے اوپر جو مسلسل اسٹریچ پڑ رہا ہے وہ چیز نہ ہو. ایک بات یہ ہو گئی. دوسرا یہ کہ جب آپ بیٹھیں گے آپ تھوڑا ریلیکس فیل کریں گے. تھوڑا جب لائی ڈاؤن کرنا ہے آپ نے تو کوشش کریں کہ آپ کے فٹ اینڈ تھوڑے ریز ہوں, پاؤں کے نیچے سے تکیا ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ پیر تھوڑے سے اونچے ہوں. اس سے بھی یہ جو چیز ہے یہ ریلیکس کرے گی. ٹھیک ہے, ایک بات ہو گئی. دوسری چیز ہے کہ اگر آپ اس سے کوپ نہیں کر پا رہے تو آپ اس میں سمپل جیسے پیناڈول ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. وہ سیف ہے ایٹ موسٹ پریگنینسی میں, وہ چیز آپ لے سکتے ہیں. دوسری چیزیں جو ساتھ میں ڈریس کرنی ہوتی ہے, بعض کا بیک ایک کی صرف اسپرین کی ریزن نہیں ہوتی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے آپ کو کوئی انفیکشن ہوا ہوا ہے جس کو عرف عام میں ہم لیکوریا کہتے ہیں, پریگنینسی میں لوگوں میں بڑھ بھی جاتا ہے, تو ساتھ میں اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز ہے تو اپنے ڈاکٹر کو بتائیں, اس کو ٹریٹ کروائیں, ٹھیک ہے, تاکہ اندر جو انفیکشن ہے اس کی وجہ سے اگر آپ کو پین ہے تو وہ نہ ہو. تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ پیشاب میں انفیکشن ہوتا ہے. اکثر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو پیشاب میں انفیکشن جو ہے وہ بھی بعض کا جو ہے اگر زیادہ اگریسو ہو جائے تو آپ کو لوئن میں پین کرے گا, کمر میں درد کرے گا ساتھ میں. وہ چیزیں آپ نے ساتھ میں اس کے ایڈریس کرنی ہے. دوسرا یہ جو ہے کہ نارمل جو آپ نے سلیپنگ پوسچر ہے, خاص طور پہ جو آخری 3 ماہ ہیں پریگنینسی کے, اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بالکل فلیٹ نہ سوئیں بلکہ اپنے آپ پلوز سے سپورٹ کریں. کیسے سپورٹ کرنا ہے کہ جو دونوں گھٹنے ہیں ان کو نا تھوڑا سا موڑ کے اور ان کے درمیان میں نرم تکیہ جو ہوتا ہے وہ رکھ کے سونا ہے, تو وہ سپورٹ کریں. اسی طرح اپنی بیک جو ہے اس کے پیچھے بھی آپ نے جو ہے نا ایک نرم تکیہ رکھ لینا. تو اس چیز سے بھی آپ کو کافی یہ جو چیزیں ہیں جو آپ کو ٹیمپریلی ریلیف دیتی ہیں ان چیزوں کے اوپر. ٹھیک ہے, تو کیونکہ یہ ریلیکسن کی وجہ سے جیسے آپ کی ڈیلیوری ہوگی ریلیکسن ختم ہو جائے گا اور یہ 9 مہینے اس چیز کو لے کر آگے چلنا ماں کی ہمت ہے اور ماں کی قدر کرنے, اسی لیے تو ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. اور آپ دیکھیں کتنا مشکل ہے, 9 مہینے پیٹ میں عورت جو ہے بچہ لے کر پھرتی ہے اور کتنے مسائل کا شکار ہوتی ہے. یہ اندازہ لگے کبھی بلڈ پریشر شروع کر جاتا ہے خاتون کا, کبھی طبیعت اوکھی ہو جاتی ہے, کبھی کمر میں یہ جو درد ہے یہ اینڈ تک رہتا ہے. تو کبھی آپ سوچتے ہیں کتنا لمبا عرصہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو کچھ تو کیا ایک مرد جو ہے بیئر کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا. نہیں کر سکے گا. یہ صرف عورت کے ہی کہتے ہیں نا, یہ عورت کے ہی کھاتے میں ہے ساری چیزیں. اور اس میں کھاتے کا نا ثواب بھی ہے. ہاں, اس کے اندر یہ کہ جو ہے نا یہ باقاعدہ حدیث سے ہے کہ یہ اس ساری چیزوں میں جب ماں بن رہی ہے عورت تو وہ جہاد پہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس صورت میں اگر فوتگی ہو جاتی ہے کسی کی تو وہ شہید ہے. تو یہ ایک بہت بڑا رتبہ ہے مطلب, اور ماں کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں اور ان سب چیزوں میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, ان چیزوں کو پین کو بیئر کرنے میں, ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے میں, اور آپ کی جو کمپلیکیشنز ہیں اللہ کے فضل سے اس کو روکنے میں. سمجھانے کی صرف یہی ضرورت ہوتی ہے, پلیز کم ٹو اس. ٹھیک ہے نا, کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ چیز دے دی اور لوگوں کو وسائل بھی دیے ہوتے ہیں. کچھ تو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں, ان کے لیے بھی حالانکہ گورنمنٹ نے اتنے زیادہ فیسلٹیز اور سب کچھ پرووائڈ کیا ہے, لوگ جاتے بھی ہیں جو باشعور ہیں, اور لیکن اسٹل بہت سارے لوگ اسٹل گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, چیزوں کو اس طرح لیتے نہیں. اچھا, عورتیں اپنے آپ کی کیئر نہیں کرتی. میں نے یہ بات بہت زیادہ دیکھی ہے. بچے کی کر لیں گی, بچے کو کوئی مسئلہ ہو اسی وقت ڈاکٹر کے پاس, اسی وقت 1 منٹ نہیں لگے گا. خاوند کو تو اس سے بھی پہلے, ٹھیک ہے نا. اور گھر میں کسی کو مسئلہ ہوا تب بھی اپنی باری جب آئے گی نا تو وہ خود کو ہی پیچھے کر لے گی.
صحیح. تو وہ خود کو بھی ڈسکرائب کرنے میں, چیزیں اپنی سالو آؤٹ کرنے میں بہت ٹائم کرنے میں نہیں. اصل میں جو ہمارے بھائی لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اپنی بیماری کے معاملے میں نا بہت اگریسو بھی ہو جاتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ یار نہیں ہم نے دکھانا ہے, چیک کرنا ہے, اور چھوٹا سا کوئی پین ہو یا درد ہو تو وہ پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں, ہائی ہوئی ہوئی کرتے ہیں. اور خاتون جو ایک عورت ہے, ایک ماں ہے, ایک بیٹی ہے, اور میں کہتی ہوں بیوی ہے, وہ ساری چیزیں برداشت کر رہی ہوتی ہے. اس کی مٹی میں کچھ ایسا ہے, صبر ہے کہ وہ برداشت کر رہی تھی. بہت اینڈ میں جا کے بتاتی ہے کہ مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہا اور اب مجھے لے کر جائے. تو یہ حال ہے. تو آپ نے پین جو ہے برداشت نہیں کرنے, کیونکہ کسی بڑی جو ہے مسائل کا, بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے, تو آپ نے اپنے آپ کو بھی اہمیت دینی ہے. بات یہ ہے گھروں میں ہم اس قدر وہ کہتے ہیں نا, گھروں میں اور بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بھول جاتا ہے کہ ہماری ذات بھی کہیں ہے. آج کل میری اسی پہ بڑی بحث ہوتی ہے گھر میں بھی ہوں, میں عائشہ ہوں. بالکل ایسے ہی ہے نا, کیونکہ جب تک دیکھیں ماں صحت مند ہوگی تو گھر بھی صحت مند ہوگا. بالکل. تو یہ بہت ضروری ہے یہ میسج پہنچانا, یہ چیزیں کہ آپ امپورٹنٹ ہیں, اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھیں, ٹھیک ہے, اپنے آپ کی فکر کریں اس سے پہلے کہ دوسرے آپ کی فکر اینڈ پہ کریں. بالکل. تو وہ اینڈ مت آنے دیں, تو اس سے پہلے ہی اپنے آپ میں, کیونکہ آپ بہت امپورٹنٹ ہیں. اچھا, خون کی کمی کا مسئلہ بہت زیادہ ہونے لگ گیا ہے. اکثر جب آپ کے پاس آتے ہیں پیشنٹ تو پھر آپ پوچھتے ہیں ڈائٹ یہ کھا لو وہ کھا لو, تو پہلے سے ہی کیوں میڈیسن پراپر نہیں لے رہی ہوتی بچیاں, یہ ڈائٹ نہیں لے رہی ہوتی, جو جب آتے ہیں 7ویں میں 8ویں میں تو پھر پتہ چلتا ہے خون کی کمی ہے, اشد جو ہے تو کہا جاتا ہے کوئی انتظام کر لیں وغیرہ وغیرہ. تو پھر اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اس میں نا اصل اویئرنیس کی ضرورت, بتانے کی ضرورت ہے. کم ہوتا ہے. ہاں جی, کیونکہ کچھ میڈیسنس جو ہے نا کھانا لوگوں کو مشکل لگتا ہے. تو اس میں فولک ایسڈ ہے, آئرن کی ٹیبلٹس ہیں, اسمیل آتی ہے, تو وہ تھوڑا گائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے کھانا ہے. تو اس میں اور کون سی ٹائپ آپ کو, ہر ٹائپ ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتی. بالکل. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ نے ان کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ کھا کے دیکھیں, اگر آپ کو نہیں سوٹ کری تو آپ نے بتانا ہے. تو یہ, اور دوسری بات یہ کہ آپ نے مثلا آئرن جو کھانا ہے نا, تو وہ آپ نے ایمٹی سٹمک نہیں کھانا, معدے میں تیزابیت کرے گا. ٹھیک ہے, پھر بہانے کالے رنگ کے آ سکتے ہیں, وہ چیز اپنی جگہ پہ ہے. دوسری یہ ہے کہ اس کی اہمیت آپ اندر ڈالیں اس کے, کہ اس کی اہمیت کیا ہے. تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر آپ ملٹی گریوڈ ہیں, پہلے آپ کی اولاد مطلب بچے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ اگر آئرن انٹیک پراپر لیتے ہیں تو بچے کیا ہوتا ہے, ذہین پیدا ہوتے ہیں. واہ جی واہ, یہ دیکھ آئی کیو لیولز جو ہیں ان کے بہتر ہوں گے. بعد میں جو جھک کرنی پڑتا نہیں ہے, یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے, کیا ریزلٹ اچھا نہیں, ہمیں ذہین سے نہیں, ہمیں چٹا گورا بچہ چاہیے. کیا چٹا گورا بچہ بھی دیکھ لیں, یہ پوچھا جاتا ہے کیا کھائیں, کوئی کہے گا جی ناریل کھا لیں, کچھ دودھ پیا کریں, اور دیکھیں چٹا گورا بچہ پیدا ہوگا. اس پہ ہمیں بڑا فوکس ہوتا ہے. خاتون خود بھی چٹی گوری رہنی چاہیے نا بعد میں بھی, تو وہ بھی اگر اس کے بال شال اسکن ساری چیزیں اس نے اپنی, کیونکہ اللہ نے نظام ایسا رکھا ہے, بچے نے تو ماں کے سٹورز میں سے آئرن لے لینا, ہڈیوں میں سے لے لینا. بالکل. اس نے تو اپنا حصہ لے لینا. اب ماں ڈیفیشینٹ رہ گئی ہے, اگر سال 2 کے اندر نیکسٹ پریگنینسی ہوتی ہے اور اس کے سٹورز پورے نہیں ہوتے تو وہ اگلا بچہ کہاں سے لے گا. بالکل. ٹھیک ہے نا, تو وہ مزید ویک ہو جائے گی. اوپر سے باقی چیزیں بھی اس نے کرنی ہیں, اپنا گھر کو بھی سنبھالنا ہے, اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ آئرن جو ہے وہ ریگولرلی کھائے. اور یہ صرف آئرن ڈیلیوری میں نہیں کھانا ہوتا, صرف یہ اس کے بعد بھی آپ نے کھانا ہے جب تک کہ آپ بچے کو فیڈ کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بیبی برتھ کے بعد ایک ماں کا وہ رجحان, جو خیال تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے, جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں بچہ آنے والا, اٹھنا نہیں ہے, اب بس بہت ہو گیا. جس نے 9 مہینے کہتے ہیں نا بیٹھا تھا بیٹھ گیا, تو اب چلو اپنے جو کام ہے اپنی ذمہ داری. اچھا, اس میں وہی بات ہے جب ماں اس وقت فیڈنگ کرا رہی ہوتی ہے, اس وقت اس کی ڈائٹ پہ توجہ نہیں ہوتی. یہ اس حوالے سے بتائیے کہ کیا فوکس ہونا چاہیے, ڈائٹ پہ کتنا ہونا چاہیے فوکس. پھر وہی بیمار ہونا شروع ہو جاتی ہیں خواتین, ویکنیس ہونا شروع ہو جاتی ہے, بچہ فیڈ کرا رہی ہیں, تو ان مسائل سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی فروٹ ہوتا ہے نا تو ہم پودے کو بھول جاتے ہیں. ہاں, جیسے آج کل آم رائپ ہو رہے ہیں تو بس آم پہ دھیان ہے, پودے کو ہم بھول گئے. اس سے پہلے ہم نے پودے کو اسپرے بھی کیا, اس کو کھاد بھی ڈالی, اس کو واٹرنگ بھی کرتے رہے, سارا کچھ کرتے رہے. تو ایسے ہی ماں کے ساتھ ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہوتے ہیں جیسے عائشہ آپ نے کہا. تو اس میں یہ چیز ہے نا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے, ماں کو بھی پہلے اپنے آپ کو یہ رکھنا ہے. میں نے کہا نا سیلف کیئر بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ لوگ آپ کی کیئر چھوڑ دیں گے, ان کی توجہ اٹموسٹ بیبی پہ چلی جاتی ہے. جی اس کو اب دودھ پلایا کہ نہیں پلایا, برپ کرایا کہ نہیں کرایا, اچھا موشن ایسے آ رہے ہیں,
یہ سب کچھ. اب ماں نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا دودھ پلانے کے دوران یہ کوئی پوچھتا نہیں. تو اس میں اپنی کیئر کرنا نا بہت ضروری ہے. تو اس کے اندر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں خود دودھ پیو اور بچے کو پلاؤ. دیکھو ٹھیک ہے, اگر جیسے کوئی افورڈ نہیں کرتا یا کوئی ایسے مسائل ہیں, کوئی بیچارے غریب ہیں, تو ان کو میں یہ کہتی ہوں کوئی بات نہیں, آپ کے پاس اگر ایک کپ بھی دودھ ہے آپ اس کی لسی بنا کے پی لیں. لیکن آپ یوٹیلائز کریں چیز کو, آپ سیکھیں کہ ہم نے اپنی خیال خود رکھنا ہے. بالکل سب سے پہلے تو یہ کانسیپٹ جو ہے نا یہ ہم اپنے کلینکس میں پہلے ہی دیتے ہیں کہ بیبی آ گیا ہے تو آپ نے خود کو نہیں بھول جانا, تو آپ نے خود کو بھی یاد رکھنا, آپ کو تبھی اچھا لیکٹیٹ کرا سکیں گی, تبھی اچھا کرا سکیں گی. دوسری چیزیں جو ہیں جیسے بہت یہ پنجیریاں حلوے جو آپ نے یہ بات کی کھانے کی, تو اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ گھی کا عنصر نہ ہی ہو تو بہتر ہے نٹس کھا لیں. نٹس کھا لیں ٹھیک ہے نا, نٹس بہت اچھے ہیں, نٹس کھا لیں. باقی اپنا جو باقی جو ساری میٹھی چیزیں ہیں, گوشت ہے ہر قسم کا. اکثر لوگ مت اب یہ بھی ہے کہ بڑا گوشت نہیں کھاتے, ہم کہتے ہیں بڑے گوشت میں بہت طاقت ہے. ٹھیک ہے نا, اگر افورڈ نہیں کرتے تو آپ بڑا گوشت تھوڑا بہت لے کے قیمہ یہ چیزیں, تو یہ ضرورت ہے کھانے کی. ٹھیک ہے. اچھا, دو کیسز بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو بڑی ایج میں پریگننٹ ہونا خواتین کے لیے بہت سارے کمپلیکیشن لاتا ہے, اور ایک سب سے چھوٹی جو ایج ہے جیسے کہ آج کل جیسے بچیاں آ رہی ہیں, آپ نے دیکھا, مجھے تو یقین نہیں رہتا. اچھا یہ ماں بھی ہے, چھوٹا سا بچہ جب ہاتھ میں ہوتا ہے, تو یہ دو جو ایج ہیں یہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں, کچھ اس حوالے سے بتائیے. اس میں جو ہے نا کہ جو اصل میں یہ کہ جو ہمارے ایگز بن رہے ہوتے ہیں وہ کچھ سرٹن ایج تک بنتے ہیں پراپر, پھر اس کے بعد بنتے رہتے ہیں لیکن ایکٹیو اور اتنے ہیلدی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا, تو اس ریزن کی وجہ سے جو ہوتا ہے کہ کمپلیکیشنز کا جس کو ہم کہتے ہیں نا کروموزومل ایب نارمیلٹیز یا موروثی بیماریاں یا اس طرح کی چیزیں, ان کا جو وہ ہے انسیڈنس وہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, ان کے ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, 35 کے بعد زیادہ, 40 کے بعد اس سے زیادہ. ٹھیک ہے, کنسیپشن کے چانسز جو کم ہوتے ہیں کنسیو کرنے کے, لیکن اگر کنسیو ہو جائے تو ان چیزوں کے چانسز ہو. اس کے لیے پھر جو ہمارے پاس آج کل پری نیٹل ڈائگنوسس ہے, پری نیٹل ڈائگنوسس سے آپ ڈائگنوز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, الٹرا ساؤنڈ ہے, اس کے بعد باقی سرٹن ٹیسٹ ہیں, ٹیومر مارکرز ہیں, دیکھ لیتے ہیں کہ بیبی میں کوئی ایسی چیز تو نہیں, کوئی ایسا پرابلم تو نہیں ہے, نارملٹی تو نہیں ہے اس طرح کی. تو وہ چیز تو آپ اس میں ایڈریس کر لیتے ہیں. دوسرا یہ کہ ماں کے اگر پہلے بچے ہیں تو وہ تھوڑا سا ٹرینڈ بھی ہوتی ہے ان چیزوں کے حوالے سے نا, تو وہ زیادہ ہوتی ہے. جہاں تک ٹین ایج کی پریگنینسی ہے اس میں زیادہ مسائل ہیں اس کے اندر, کیونکہ بچیاں جو ہیں وہ سمجھدار نہیں ہوتی, ان کو اس چیز حوالے سے پتہ بھی نہیں ہوتا, سمجھ بھی اتنی نہیں ہوتی, میچورٹی نہیں ہوتی اتنی زیادہ. دوسری یہ ہوتی ہے کہ ان کی بون گروتھ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہوتی. ٹھیک ہے, جو پیلوس ہے جس سے بیبی نے آنا ہے, جو ان کی پیٹھ کی ہڈی ہے, ٹھیک ہے, وہ پوری طرح سے میچور نہیں ہوئی ہوتی, وہ اتنی بڑی یا اتنی کھلی نہیں ہوتی. تو اس کے اندر بعض کا اکثر جو مسائل آتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ بیبی اس سے گزر نہیں سکتا, تو پھر یہ سیزیرین میں اینڈ اپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز ایک تو. اور دوسرا بچے کو سنبھالنے کے حوالے سے پھر بعد میں جو مسائل ہیں وہ بھی نہیں ہوتے. تو جہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ بعد میں جو کاٹ ڈیتھس ہوتی ہیں بچوں میں وہ ان ایج گروپ میں زیادہ ہوتی ہے. جہاں پہ چھوٹے بچے ہیں, چھوٹی بچیوں کی شادی کر دی گئی ہے اور ساتھ کوئی ہیلپنگ ہینڈ نہیں ہے. الحمدللہ ہماری جو کنٹری ہے نا اس میں عائشہ یہ بہت بینیفٹ ہے. جہاں ہم نے بزرگوں کی بات کی نا, تو بزرگ اگر ساتھ ہوتے ہیں, چاہے وہ ساس کا روپ ہو, ماں کا روپ ہو, ٹھیک ہے نا, یا باقی کوئی فیملی ممبر